السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا شریار، میں نے آپ کو پریزنٹر بنا دی ہے، باقی تینوں سی آرز بھی آتے ہیں نا، تو ذرا انہیں بھی آپ پریزنٹر بنا دیں، ٹھیک ہے؟ نظر رکھیے گا نا، جو باقی سی آرز ہیں نا، جو ہی ایڈ ہوتے ہیں تو انہیں بھی آپ پریزنٹر بنا دیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جی آپ کا بہت مبارک ہو سر جی، آپ کا آرٹیکل نیوز پیپر پہ چھپا ہے سر، بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ یہ حسن اختر صاحب مبارک دے رہے ہیں؟ جی جی سر میں دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ جناب۔ آرٹیکل نہیں تھا، انٹرویو تھا۔ اچھا سر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آرٹیکل کا تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کسی اخبار یا رسالے میں لکھ رہا ہو، یا اگر پکا رائٹر نہ ہو اس رسالے یا اخبار کا، تو ویسے بھیجے اور اگلوں کو پسند آ جائے، اس سینس میں۔ انٹرویو آپ کو پتہ ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگ پہلے رابطہ کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، پھر گپ شپ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، کوشچنس کرتے ہیں، پھر ادارہ جو چھاپنے والا ہوتا ہے بیچ میں دیکھتا ہے کہ کتنی جگہ ہمارے پیپر میں کس لحاظ سے، آپ کو پتہ ہی ہوگا ان چیزوں کا۔ جی سر بالکل بالکل۔ تو چلیں الحمدللہ، سر اللہ کا شکر۔ آپ کا انٹرویو لائیو براڈ کاسٹ پہ نہیں آیا سر؟ سر یہ پرنٹ میڈیا میں ہے نا، الیکٹرانک میڈیا میں تو نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس تھوڑے سے زیادہ ہو جائے نا، پھر کوئی اسٹارٹ کراتے ہیں۔ بہرحال جی تھینک یو سو مچ ایوری ون، جنہوں نے پسند کیا ہے، کمپلیمنٹ کیا ہے، جزاک اللہ۔ کس چیز کو سر؟ سر کوئز کس ٹائپ کا ہوگا؟ ابھی پتہ لگ جائے گا 2 منٹ تک انشاءاللہ۔ اتنا مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا اگر آپ ساتھ ساتھ تیاری کریں تو۔ اسٹوڈنٹس آ جائیں نا، زیادہ ہو جائیں، پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا تب تک میں کلاس 4 کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں، ڈاؤن لوڈ کر لیں تب تک کلاس 4 کا ڈیٹا۔ یہ آپ کی ٹیمز پہ میں گیا ہوں فائل سیکشن میں۔ سر یہ قرآن کلاس آپ نے ارینج کروائی ہے؟ نہیں، کیوں؟ نہیں سر، وہ سی آر کا میسج آیا تھا کہ ابھی ایتھکس کے کلاس کے ساتھ ہوگی۔ پتہ نہیں، مجھے نہیں آئیڈیا، جس سی آر سے پتہ لگا ان سے پوچھ۔ کس سی آر کا میسج آیا تھا؟
हाँ बार बार कर रहे हैं भाई। ये चले कहाँ गए हैं अब्दुल्ला वाले? स्टूडेंट्स मैंने क्लास 4 का डेटा शेयर कर दिया है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। एक है फाइल वाई इज़ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट और एक है मोटिवेशनल थ्योरीज। तो क्विज़ के बाद इंशाल्लाह आज हमने ये पढ़ना है क्लास 4 में। वीकली लेसन प्लान में भी आपने देखा होगा ये चीज़ें मेंशन है। और अगले वीक असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है, 2 वीक्स का टाइम दिया था ना। बस कुछ बच्चे रह गए हैं, मेरा दिल है एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए, एक दफ़ा सारे स्टूडेंट्स आ जाएं फिर कोई। जी सर मुझे मीटिंग नहीं शो हो रही है, ये मैंने लिंक से ज्वाइन की है। जी क्विज़ आपका मैं अपलोड कर रहा हूँ जी, स्टार्ट कर दें करना। शहरियार टाइम क्या हुआ है? तीन हुए। पहला क्विज है, आपको खुला टाइम मैं दे रहा हूँ, आधा घंटा है आपके पास, बहुत ज़्यादा टाइम है। वैसे 15-20 मिनट मोर देन इनफ होते हैं, लेकिन पहला क्विज है ना चूँकि आपका, मैं बहुत ज़्यादा आपको टाइम दे रहा हूँ। ये चेक कर लें जाके, बस फाइल में शेयर कर रहा हूँ। और माइक अपने म्यूट रखने हैं सब ने, गुफ्तगुएं नहीं करनी क्लास में, ठीक है ना। मैं भी थोड़ी देर अपने आप को म्यूट रखूँगा बस। ये चेक कर लें क्विज अपलोड हो रहा है। असाइनमेंट में किया अपलोड? एक्सक्यूज मी सर, असाइनमेंट में किया अपलोड? जी स्टूडेंट्स, ये आपकी टीम्स में फाइल्स वाले पोर्शन में अपलोड हो गया, ठीक है। असाइनमेंट्स में नहीं सर किया नहीं आया ये, अभी। असाइनमेंट्स में नहीं किया, ये डायरेक्ट फाइल में किया। फाइल्स के पोर्शन में जाएं, आ जाएगा। जी शहरियार नज़र आ गया? सर ये आ गया हुआ है, लेकिन इसको शीट्स पे सॉल्व करके तो उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड करना है। असल में आप लोग एक मिनट तअम्मुल से काम नहीं लेते ना। अगर टीचर की 2 मिनट सुन लें खामोशी से, सारे शुरू हो जाते हैं। अभी मैं बोल जो रहा हूँ, मेरी एक दफ़ा सुन लें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। 1 मिनट खामोशी इख्तियार करें, सारी चीज़ें बताऊँगा, सिर्फ 1 मिनट हौसला रखें सारे स्टूडेंट्स। ऐसे है कि क्विज़ नंबर 1 आपका अपलोड हो गया है। टीम्स में जाएं, फाइल्स के पोर्शन में आपको नज़र आ जाएगा क्विज़ नंबर 1। अब करना आप लोगों ने ये है कि वर्ड में नहीं लिखना, अपने घर में जो भी कापियाँ रजिस्टर है ना, उसमें हार्ड कॉपीज़ में लिखें, तस्वीरें बना के अपने अपने मुतलका सी आर्स को आपने भेजने हैं। चारों सेक्शंस के जितने भी सी आर है ना, आपको पता है, उनको आपने भेजनी है मेल, या जिस तरह वो आपको कहते हैं आप भेज दें उन्हें, ठीक है। फिर उन्होंने आगे से इकट्ठा करके कंपाइल करके वापस मुझे भेज देना मेरे ईमेल एड्रेस पे, उनके पास होगा मेरा ईमेल एड्रेस। क्लियर? इतनी सी बात है जी। जो स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, क्लियर हो गई है बात? सर ये फाइल्स में अपलोड कर देना। यस सर, चलें फाइल्स में कर देंगे हम। नो सर, सीआर ठीक है, सीआर को सेंड करेंगे। सीआर को सर न्यू फाइल पे अपलोड होता हूँ। जो फाइल्स में अपलोड करेगा उसके नंबर 0 लग जाएंगे। जिस तरीके से मैंने कहा, जो उस तरीके से करेगा उसके नंबर जितने लगने हैं लगेंगे। इस तरह अपने तजर्बे जो करेगा उसके नंबर लगेंगे कोई नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया एक तरीका चल रहा है, उसको फॉलो करें, ठीक है। अब अपने अपने सारे क्या, चलें स्टार्ट कर दें। आपके 2 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, तभी मैं कह रहा हूँ गुफ्तगुएं कम करें सारे, और जो मेन काम है वो उस पर फोकस करें।
Evening, sir. Sir, I am Abdul Saeed from 18 session. Yes, what are you saying? सर पूछना ही था सर, चूंकि मेरे मतलब नेट का थोड़ा इशू है सर, मतलब भेजना कहाँ पे है सर, ये बता दें सर। अब्दुल सईद, आप लोगों के जो 4 या 5 रिपीटर्स हैं ना, उसमें से जी 2 जी आज सर। एब्सेंट हैं, 2 एब्सेंट हैं और उन्होंने मुझसे बात कर ली थी। बाकी जो 2-3 रह गए हैं, यस जो सर। भी 2 या 3 हैं आज, तो यस सर। आप ऐसे कीजिएगा ना, आप चूंकि हैं ही 2-3, तो मुझे ना मेरे नंबर पे व्हाट्सअप अपना क्विज करके भेज दीजिएगा, क्योंकि अब बजाय मैं आप में से किसी की ड्यूटियां लगाता रहूं, अब सीआर होता ना आपका, जिनकी ड्यूटी मैंने इरफान की लगाई थी, फिर तो आप उन्हें भेजते और वो मुझे भेजते, लेकिन वो आज छुट्टी पे हैं। तो आप जो यस सर। 3 लोग हैं, मुझे व्हाट्सअप पे अपना क्विज तकरीबन 3:30 तक भेज दीजिएगा, लिख के ओके सर, तस्वीरें थैंक बना के। ठीक है, यू। ओके उसमें से आपकी एवोल्यूशन हो जाएगी। और अभी मैं अपने आप को भी म्यूट कर रहा हूँ, फाइल अपलोड हो गई है तो खामोशी से करें, अभी मैं आधा घंटा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट, बेस्ट ऑफ लक। अपने अपने सी आर सर स्टार्ट कर दें। किसी भी कलर मतलब रेड पेन वगैरह से लिख सकते हैं? सर ब्लू पेन से लिखना है, ब्लू पेन से, ठीक है, रेड पेन से नहीं लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। और करें अब खामोशी से, और सी आर्स को भेज दें, और सी आर्स मुझे मेल कर देंगे सर आज 10। ठीक है, अभी बस इसके बाद मैं भी अपने आप को ब्लैक म्यूट कर रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। सिंपल सी बात है, क्विज अपलोड हो गया है और आप चारों सेक्शंस के लोगों ने अपने सीआरस को भेजने हैं, और वो मुझे मेल्स कर देंगे कंपाइल करके अलग अलग। मुझे पता लग जाएगा कि ये सेक्शन ए के सीआरस का डेटा है, मतलब उन्होंने जो भेजे हैं उन स्टूडेंट्स की फाइल्स हैं ये, उस तरह मुझे पता लग जाएगा। यहाँ किसी ने अपलोड नहीं करना, और अगर कोई करता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी, मैंने तो पहले बता दी। और अभी मैं रिप्लाई फिलहाल नहीं करूँगा, आप भी खामोशी से करें, और 20-25 मिनट मैं भी ज़रा अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, फिर क्विज हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। बेस्ट ऑफ लक। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, अब क्या रहता है, सारा कुछ तो बता दिया मैंने। सर एक्चुअली मैं लेट आया था क्लास में, तो सर ये बता के पेज पे के फिर अपलोड करना क्या करना है? जी सी आर्स बता देने, शरियार बता दें। आपने इस करके ना 3:30 बजे से पहले पहले ना आपने अपने सीआर को सेंड कर देना है। अच्छा, उसी तरह जिस तरह लाइक पेपर्स करते थे पेज पे, हाँ, अब उसी तरह नहीं करना है आपने। पीडीएफ बना के। स्टूडेंट्स ये बस अभी खामोशी से करें, 7 मिनट आप लोगों ने बातों में ज़ाया कर दिए, जो जो लोग भी पूछ रहे हैं ना बार बार, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम पे सारे आए। अब शुरू करें अल्लाह का नाम लेके, और सी आर्स ओके को भी सर, करने हो हैं तो खुद जाएगा भी करें। इंशाल्लाह। 3:35 तक का टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट और दे रहा हूँ, पहला क्विज है ताकि अच्छे नंबर आपके लगे। और अभी मैं भी थोड़ी देर रिप्लाई किसी को नहीं करूँगा, खुद भी सुकून से करें, और मुझे भी थोड़ा सा 15-20 मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, फिर ताकि लेक्चर जो पढ़ाना है वो स्टार्ट करूँ। और सी आर इन के सब कोई पूछता है ना तो उन्हें आप गाइड कर दीजिएगा, ठीक है साथ, अगर अब भी कोई रहता है। वैसे कोई ज़रूरत तो नहीं है, समझदार बच्चे बच्चियाँ सारे अब शुरू हो गए, और जो अभी आ रहे हैं उनको भी मैं यही नसीहत करूँगा कि शुरू करें, देर ना करें आप, खामोशी से। सर अस्सलाम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर वो आपने मुझे प्रेजेंटर बनाया था, तो अभी कुछ बच्चे यूपी में बार बार आ रहे हैं, तो अभी मैं क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू आप देर करेंगे उन्हें ऐड? मैंने आपको प्रेजेंटर तो नहीं बनाया, मैंने तो शरियार को बनाया था, एक सी सर आर को, उन्होंने मैंने कहा था बाकियों को बनाया। मुझे बनाया, मैं ऐड कर रहा था। चलिए मैं आपको हटा देता हूँ प्रेजेंटर से। ओके सर, थैंक यू।
اسٹوڈنٹس آپ 3:35 تک کر سکتے ہیں کوئز، ٹھیک ہے 3 تک کریں، سکون سے کریں، پہلا کوئز ہے، میں آپ سب کا زیادہ احساس اور خیال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3:35 تک کرا کے اپنا جتنا بھی ہے نا پھر سیاس کو بھیج دیجیے گا. کھلا ٹائم دیا اچھے طریقے سے لکھیے گا. 3:35 کے بعد لیکچر سٹارٹ کرتا ہوں انشاءاللہ.
جی سی آر جب آپ چاروں خود بھی کر لیں گے نا مجھے بتائیے گا، پھر ایک بات بتانی ہے آپ کو. چلیں جی اسٹوڈنٹ اسٹاپ رائٹنگ، بہت زیادہ ٹائم میں نے ایکسٹرا بھی دے دیا. سی آرز اگر آپ کر چکے ہیں تو مجھے بتائیں. یس سر کر لیا. اچھا سی آرز ایسے ہے کہ اپنے اپنا مطلب جو اٹینڈنس کے معاملات ہیں مجھے بھیج دیں اپنے اپنے سیکشن کی. پہلے میں نے اس لیے نہیں کہا، میں نے کہا چلیں سکون سے آپ کر لیں. جی عماد، داؤد، شہریار اور چوتھے والا کدھر ہے؟ حذیفہ سر جی وہ کدھر ہیں؟ وہ میٹنگ میں ہی تھے. سر چلیں ہمارا وہ ڈیسک پہ دے رہا ہے، اس کے پاس مائک نہیں ہے. ٹھیک ہے اٹینڈنس بھیج دیں جی، اٹینڈنس بھیج دیں. بس لیکچر میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں. سی آرز آپ ان سے نا ایک تو مجھے ایک سر تو کوئی سی آرز آپ مجھے سی آرز ایک تو آپ مجھے ہمارا صرف سی آر بھیجتا ہے. ایک تو اٹینڈنس بھیج دیں اور دوسرا یہ ہے کہ کوئزز کمپائل کریں. ای میل ایڈریس میرا یقیناً آپ کے پاس ہوگا، نہیں تو میں شیئر کر دیتا ہوں. اور لیکچر اسٹوڈنٹس اپنا اوپن کر لیں، سٹارٹ کرنے لگا ہوں.
جی جی عبدل سعید 18 سیشن لکھا ہے کوئز تو کیا لکھا ہے بتائیں کیا لکھا ہے کوئز میں عبدل سعید دونوں سوالوں کا بتائیں باری باری سعید صاحب آپ ہیں آن لائن یا چلے گئے ہیں یس سر کوئز میں کیا کیا میں یہ پوچھ رہا ہوں ذرا آرام تحمل سے بتائیں سب کو بتائیں کیا لکھا ہے کوئز میں تھوڑا سا بریفنگ کریں سر کوشچن نمبر 1 تھا نا سر کہ مطلب ورک پلیس پہ ہم ایتھکس کو ایتھیکل وے کو ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب سب سے پہلے ہم جو کمپنی کے رولز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو کمپنی کی ہوتی ہے ہمیں اس کو ساتھ لینا پڑتا ہے میں صرف مطلب اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ کی بات کر رہا ہوں سر اور پرسنلزم اور اس کے علاوہ دوسرے جو دوست ہیں ان پہ ٹرسٹ کرنا اور ساتھ ان کی میوچل ریسپیکٹ ہونی چاہیے دوستوں کی اور جو کلیگ ہوتے ہیں ان کی اور پھر ہم اس کو ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے مطلب اسٹرکٹ رول رکھنی چاہیے اور ساتھ میں ہم نے ان کو ساتھ ساتھ فالو بھی کرنا ہوتا ہے دوسرے میں اور پھر سر سیکنڈ میں سر جی مطلب ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے کون سے آرگنائزیشنل ایتھیکل کلائمیٹ کو امپروو کرنے کے کون سے اسٹیپس ہم تو اس میں 4-5 اسٹیپس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ صرف 5 لکھے ہوئے ہیں ایک ڈیولپ کوڈ ہونا چاہیے اور اس سے ٹون ایک ہونی چاہیے انگیج کمیونیکیشنز اور اس کے علاوہ میجر افیکٹونیس آف اور ایتھیکل پروگرام ٹھیک اور ہے ہم اس کو عبدل اپلائی سعید کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تھینک یو اب 19 سیشن سے 20 سے کسی کو لیتے ہیں جی عارفہ فروخ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے عارفہ تو بتائیں جی سر آ رہی ہے سر پہلے کیا کے لکھا اندر ہے ایتھکس کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور ساتھ میں بینگ امپلائر اور بینگ امپلائے ہماری کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں اور کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا بہت ڈیفائن مطلب لکھا ہے اس کے بارے میں اور کوشچن نمبر 2 کے اندر میں نے سارے ویز بتائے ہیں جس کے اندر ہم پرفارم کر سکتے ہیں جس کے اندر امپاورمنٹ کمیونیکیشن ڈسپلن تھا ان سب کو مطلب لکھے اور ساتھ میں ڈیفائن کیا اس کو ایکسپلین کیا تھوڑا عارفہ یو آر ورکنگ ایز اے سول انجینئر ان اے نیشنل اور جی ملٹی سر نیشنل آرگنائزیشن آف پاکستان اور ٹھیک ہے مطلب آپ ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں سو اب بتائیں جی کہ آپ ایتھکس کو ورک پلیس میں کیسے ایکسپلین کریں گی 1 سے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس صحیح اپنے جو کر سکتی ہیں نا بتا سکتی ہیں بتائیں بینگ اے سول انجینئر 2025-26 چل رہا ہے جی اور میں مطلب کسی فارم میں کام کر رہی ہوں جی ویدر نیشنل ہے یا ملٹی نیشنل ہے یعنی انٹرنیشنل ہے بتائیں سر سب سے پہلے تو میرے مطلب اگر میں اپنی ایتھیکل رسپانسبلٹیز کی بات کرتی ہوں تو مجھے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مجھے جو میرے کلائنٹس ہیں جو فیلوز ہیں ان کے ساتھ مطلب رسپیکٹیبل وے میں ان سے بہیو کرنا چاہیے اس کے علاوہ مجھے اپنے مطلب کام کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے آنیسٹ ہونا چاہیے اور اگر سپوز مجھے پتا ہے کہ کوئی میرا ورکر ہے اور مطلب جو میرے ساتھ کام کر رہا ہے وہ ڈس آنیسٹی شو کر رہا ہے تو مجھے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے چپ نہیں رہنا چاہیے اور اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے بھلے وہ میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہیں ہے اس کے علاوہ مجھے اگر کوئی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے نا کس طرح کا مٹیریل وغیرہ یوز کرا اگر وہ میری رسپانسبلٹیز میں آ رہا ہے تو صحیح ہے اب ساتھ ہی بتائیں ساتھ مجھے اپنی جو جی اب دوسرے کوشچن کا بتائیں سیکنڈ والے کا اچھا ایتھیکل کلائمیٹ جی سر اس کے اندر میں نے لکھے ہیں امپاورمنٹ ڈسپلن کمیونیکیشن اور یہ سب چیزیں اور ان کو ایکسپلین کیا ہوا ہے چلیں 8-10 پوائنٹ تھے نا 2 کو ایکسپلین کر دیں چلیں کمیونیکیشن کا بتا دیں اچھا کمیونیکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنل کمیونیکیشن اچھا ہونا چاہیے مطلب اگر جو مطلب تھوڑے لوور لیول کے اوپر جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کمیونیکیشن اپنے آفیسرس کے ساتھ ہونا چاہیے ایک مطلب چینل اوپن چینل ان کو دینا چاہیے ڈسپلن کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سارے رولز اینڈ لاز آتے ہیں جو بھی اگر کوئی گورنمنٹ کی فارم ہے یا وہ ہے تو اس کے اوپر کرنا چاہیے اس کے علاوہ
امپلائیز کی آسانی کے لیے ورکنگ آورس کا آپ نے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا، تو میں نے وہ بھی تھوڑا بہت لکھا ہے. ایک اور بتا دیں کوئی اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی اور. سر اس کے علاوہ لکھا ہے میں نے چینج کے بارے میں لکھا ہے اور زیرو ٹالرنس کے اوپر لکھا ہے. چینج کا کیا لکھا انسیویلٹی، امورالٹی، ان ایتھیکل بیہیویئر کے. چلیں ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں نے ایک دو کمنٹس لے لیے، میں نے کہا چلیں آئیڈیا ہو جائے اسٹوڈنٹس نے کیسا لکھا ہے. ماشاءاللہ ابھی تک تو اچھی کمنٹس آ رہے ہیں، عبدالسعید نے بھی اچھے ہی بتایا اور عرفا نے بھی فرض کفایہ ادا کر دیا 20 سیکشن کا. جی سر وہ ہمارے سر سینئر کہہ رہے ہیں کہ سر ہمیں بھی ٹیم میں ایڈ کر دیں، آج پریزنٹر ہمارے نہیں ہے سر. کون سے سینئر کہہ رہے ہیں؟ سر وہ ویٹ کر رہے ہیں لابی میں. سر میں تو عثمان ساتھ سر ساتھ 18 سب کو سیکشن سے وہ سر ویٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ کہہ رہے میں ہیں تو کال سب ڈراپ کو ہو ساتھ. گیا کہ یار میری بات بھی تو سنیں نا، میں جس ٹائم بول رہا ہوں آج کٹ ہو رہی ہے بار بار میری بات. میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آئے ہیں ٹائم پہ یہ ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، میں بھی ایڈ کر رہا ہوں لگاتار، حالانکہ سی آرز بھی کر رہے ہیں. اب میں پڑھانا بھی تو ہے نا، بار بار میں تقریباً پچھلے 40-45 منٹ سے کر رہا ہوں، تو ابھی میرے سامنے تو ان کا نام نہیں آیا عثمان کا جن کا اوکے آپ سر کہہ میں رہے سر ہیں بولتا ہوں. نہیں آیا میرے سامنے. جن کے آ رہے ہیں ان کو میں ایڈ کر رہا ہوں ان کا نہیں. اچھا سی آرز جو ابھی ہے نا ادھر، داؤد میرے ساتھ ابھی سامنے ہے، پریزنٹر ہیں شہریار عرفان اور محمد عماد. آپ بھی ذرا یہ اب ساتھ ساتھ ایڈ کرتے جائیں کیونکہ میں اب پڑھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس 50 منٹ ہے، اس میں میں نے لیکچر بھی 1 گھنٹے میں کور کرنا ہے. ٹھیک ہے سی آج آپ یقیناً سن رہے ہیں میری بات. تو عبدالسعید ان کو کہہ دیں عثمان کو جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا، پہلے میں نے ایڈ انہیں کیا تھا، ابھی 12 وہ سامنے نہیں آئے میرے، آتے تو یقیناً ایڈ ہو جاتے. اچھا اسٹوڈنٹس اب ذرا سن لیں، ٹائم شارٹ ہے، آدھا ٹائم ہو گیا. میں نے آپ کو بہت زیادہ ٹائم دیا کوئز کا، میں نے کہا چلیں پہلے مطلب آپ کا پہلا کوئز ہے تو اچھے طریقے سے تاکہ کریں، اور اب کسی نے خدا نخواستہ صحیح اٹیمپٹ نہیں کیا تو اس کی اپنی غلطی ہے. دیکھیں ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا موٹیویشن کا. ٹھیک ہے جی، ابھی میں نے کلاس کی سٹارٹنگ میں فائل شیئر کر دی تھیں، اپلوڈ کر دی تھیں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے موٹیویشنل تھیوریز. تو یہ ریڈنگ میں کسی سے بھی کرا سکتا ہوں، اس لیے ذرا جاگتے ہوئے بیٹھیے گا. یہ آپ کے سامنے دو طرح کی یہ تھیوریز آ رہی ہیں موٹیویشنل تھیوریز میں. ایک ہے نیڈ تھیوریز جن کو کنٹینٹ تھیوریز بھی کہتے ہیں، اور دوسری پروسیس تھیوریز ہیں جن کو کوگنیٹو تھیوریز بھی کہتے ہیں. ایٹ لیسٹ 4 ان میں تھیوریز آتی ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈ تھیوریز جو ہے نا، اس میں آپ چونکہ نام ہی نیڈ ہے تو جو زیادہ تر ہیں اس میں نیڈز کی ہی تھیوریز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میسلو کی نیڈ تھیوری، آلڈرفر ERG تھیوری، مکلی لینڈ تھیوری آف نیڈز، 3 نیڈز اس کو کہتے ہیں، ہرزبرگ 2 فیکٹر تھیوری، اور ایک الگ سے بھی تھیوری آگے آئے گی، تھیوری ایکس تھیوری وائی. اسی طرح پروسیس تھیوریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ری انفورسمنٹ تھیوری ہے، ایکسپیکٹنسی تھیوری ہے، ایکویٹی تھیوری ہے، گول سیٹنگ تھیوری ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو ذہن میں بٹھانی پڑیں گی. آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کنٹینٹ تھیوریز کون سی ہیں، انہیں نیڈ بھی کہا جاتا ہے، پروسیس تھیوریز کون سی ہیں، انہیں کوگنیٹو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہونی چاہیے چیزیں، تاکہ اگر کسی کوئز میں وائوا میں کسی جگہ سوال آ جائے تو یہ نہیں پوچھا کچھ جائے لکھتے کچھ نہیں، یہ والے کام نہیں کرنے اس ٹائم. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈ تھیوریز میں پہلے آگے ڈیفینیشن میں کنٹینٹ تھیوری. ٹھیک ہے، کنٹینٹ تھیوری میں کہہ رہے ہیں جی کنٹینٹ. اچھا کائنڈلی خود کو میوٹ کر لیں، سارے خود کو میوٹ کر لیں. سی آز آپ بس ایڈ کرتے جائے پلیز، سب خود کو میوٹ کر لیں کیونکہ میں نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے نا، ٹائم ہمارے پاس ہاف رہ گیا. اچھا اسٹوڈنٹس یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کنٹینٹ تھیوری کے ڈیفینیشن میں آپ سلائڈ نمبر 3 میں دیکھ سکتے ہیں. کنٹینٹ تھیوری ایمفیسائزز آن دا ریزنس فار چینجنگ دا ہیومن نیڈس فریکوینٹلی. جس طرح کہ آپ کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے لیکچر میں بتایا تھا 3rd ویک میں کہ موٹیویشن کے ہم نے ڈیفینیشنس پڑھی تھیں، سن فلاور دیکھا تھا، کریکٹرسٹکس آف موٹیویٹیڈ امپلائیز دیکھے تھے. ٹھیک ہے، موٹیویشن کا پروسیس 2 حصوں میں ہم نے دیکھا تھا، شارٹ فیزز اور 6 فیزز، مطلب جو مکمل 6 حصوں میں تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان خالی مطلب کہتا رہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اس کی ضرورتیں جائز بھی پوری نہ ہو، اس طرح کام نہیں چلتا. تو جس طرح کی 2 حصوں میں کلاسیفائی کیا گیا موٹیویشنل تھیوریز کو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینٹ تھیوریز کو نیڈ بھی کہتے ہیں. اس میں نیڈز کو ہی زیادہ تر نا اس کو ہی فالو کیا جا رہا ہے، اور ڈیفینیشن سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ پروسیس تھیوریز میں بھی گو کہ یہ نیڈ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس میں نا ایک پروسیس فالو ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ڈیفینیشن سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی. پروسیس تھیوری فوکسز آن دا سائیکولوجیکل پروسیسز which affect motivation with regard to the expectations, goals and perceptions of equity. یعنی پروسیس تھیوریز نام سے کلیئر ہو رہا ہوگا آپ کو، اس میں پروسیسز فالو کیے جا رہے ہیں. اور ابھی تو لیکچر سٹارٹ ہوا ہے نا، آگے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. جب 10-15 منٹ بعد ہم
प्रोसेस थ्योरीज में जाएंगे, ठीक है, आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। अभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी नीड थ्योरीज। स्टूडेंट्स, ये नीड थ्योरीज में सबसे मशहूर है, पूरी दुनिया में ये पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, फॉलो की जाती है, ठीक है, इस पे बेतहाशा रिसर्च की गई है, आर्टिकल्स लिखे गए हैं। इसको कहते हैं मैस्लोस नीड्स हायरार्की, 5 नीड थ्योरी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक पिरामिड बना हुआ है, इसमें 5 ज़रूरतें, 5 नीड्स लिखी गई हैं एम्प्लॉयज़ की या किसी भी बंदे की, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, एफिलिएशन, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब आप स्लाइड नंबर 6 में आ जाए, नीचे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताया गया। फिजियोलॉजिकल नीड्स में आप देख सकते हैं इंसान के जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नीड्स हैं, खाना पीना, जिस्मानी मामला, ठीक है। ज़ाहिर है जिस्मानी मामला, अब बंदा खाए पिएगा नहीं तो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा। कितने दिन तक एक बंदा भूखा प्यासा रह सकता है? चलें, बंदा कहता है हफ्ता मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन पानी तो 2-3 दिन नहीं पिएगा तो आपको पता है हालात ख़राब हो जाएंगे। तो ये किसी भी जगह जो नीड्स हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो, उसकी रिसर्च, वो कहते हैं कि सबसे पहले इंसान की ये नीड्स पूरी होंगी तो वो आगे चल सकता है, ठीक है। फिर सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स आ जाती हैं, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। अगर मैं आपको एम्प्लॉयज़ की हैसियत से बताऊं तो आप देखें, अब आप लोग किसी जगह काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी ये खाने पीने की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, आपकी तनख्वाह इतनी कम है, आपके खाने पीने के मामलात ही पूरे नहीं हो रहे, तो आप मुझे बताएं आपकी मोटिवेशन धड़ाम से नीचे आ जाएगी या नहीं आएगी ना? बात समझ आ रही है? तो अगर हम इस तरह समझें ना तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि जब लोगों ने मोटिवेशन लेनी है तो इट मीन्स के इदारों को भी चाहिए कि उनके जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं एटलीस्ट जायज़ वे में उनका ख्याल रखा जाए। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अलावा ऊपर सेफ्टी या सिक्योरिटी आ जाती है। इसमें 2 हिस्सों में मैं आपको बताता हूँ। अब खुदा न खास्ता किसी जगह टेररिस्ट अटैक कर रही हैं, कुछ हो रहा है, वहाँ साजगार माहौल नहीं है, लोगों की हिफाजत नहीं है, तो वो किस तरह काम करेंगे मुझे बताएं? नहीं काम कर सकेंगे ना सही तरीके से, ठीक है। उन्हें डर ही लगा रहेगा खुदा न खास्ता कोई हमला ना हो जाए, या फिर अगर बाहर से कोई हमला नहीं होता, इदारे के अंदर मशीनरी ख़राब है या लोगों के हाथ वगैरह आके उसमें ज़ाया हो रहे हैं, हादसा हो रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या उनकी मोटिवेशन रहेगी? नहीं रहेगी ना, वो ख़राब हो जाएगी। सोशल नीड्स में ये है कि आप किसी भी जगह काम कर रहे हैं, इवन कि अभी आप स्टूडेंट्स हैं, इधर आपकी 7-8 महीने यूनिवर्सिटी हो गए, अब सब ने एक दूसरे से दोस्तियाँ बना ली होंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे सेशन वाले एक दूसरे के दोस्त हैं, लेकिन कुछ अच्छी दोस्तियाँ आपकी बन गई होंगी, लड़कियाँ आपस में सहेलियाँ बन गई होंगी, लड़के आपस में दोस्त बन गए होंगे। इसी तरह इदारों के अंदर ना आपने सोशल नीड्स का मतलब हर बंदे की ज़रूरियात होती हैं, इवन कि एक बंदा रोबोट बन के अकेला किसी जगह काम नहीं कर सकता या ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। सोशल नीड्स में मैस्लो यही कहता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव वगैरह। सेल्फ एस्टीम में वो कहता है कि जब किसी जगह एम्प्लॉयज़ को या किसी भी इंसान को एक स्टेटस मिलना शुरू हो जाए, उसके काम को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया जाए, उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो बढ़ती है, ठीक है। इज़्ज़त, वक़ार, तशख़्ख़ुस, दूसरे मामलात। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में एक इंसान जब अपनी तरक्की की इंतहा में पहुंच जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट, रियलाइजेशन, फुल, यानी पिरामिड में अगर आप देखें ना तो फुल ऊपर पीक पे है, यानी समझ रहे हैं छोटा सा वो जो पिरामिड बना हुआ है, मुसल्लस बनी हुई है, तो उसमें फुल पीक पे है। उसका मतलब ये है कि सबसे टॉप पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो बहुत कम लोग इधर पहुंचते हैं, बहुत ज़्यादा कम। अगर आप पाकिस्तानी सिनेरियो में देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पहली दूसरी नीड में बमुश्किल जाते हैं। लोगों को दाल रोटी की मसले हैं। वो इंटरव्यू की बात स्टूडेंट मुबारक दे रहे थे, उसमें भी मैंने ये मतलब जवाब दिया था एक, उसमें आप देख भी सकते हैं इंटरव्यू में। वो यही है कि अब लोगों को दाल रोटी इन चक्रों की पड़ी रहेगी तो मुझे बताएं उनकी कहाँ जाएगी मोटिवेशन? नहीं रहेगी ना, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर चलें मान लिया लोगों के यहाँ ये मामलात हैं, तो बहुत सारी जगह अनफॉर्चुनेटली सेफ्टी नीड्स नहीं है, चले ये भी मान लिया, तो ऊपर वाली स्टेजेस में कम लोग जाते हैं, चौथी में बहुत कम लोग जाते हैं, और 5 में तो बहुत ही कम, 5वीं जो लिखी हुई है, ठीक है। अब ये आपको मैंने इंतहाई ईजी वे में बताई, और आपको याद रहे कि ये PhD लेवल में, MPhil लेवल में, MS लेवल में ये पूरे पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं लीडरशिप पे। इवन कि BS में भी शायद यूनिवर्सिटी UT टेक्सला में कोई डिपार्टमेंट फॉलो कर रहा है या करा रहा है, ठीक है। तो ये पूरे सब्जेक्ट्स हैं लीडरशिप पे, मोटिवेशन पे। यहाँ मैंने आप सब के लिए ये जिन जिन जगहों में पढ़ा रहा हूँ 2-3-4 स्लाइड्स 2 क्लासों में मैंने रखी होती हैं कि चलें स्टूडेंट्स को ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में चीज़ें समझ आ जाएँ, आगे काम आएंगी लाइफ में। लेकिन ये नहीं पॉसिबल होता कि पूरे 16 वीक्स मोटिवेशन से ही हम कराते रहें, आप समझ रहे हैं ना। तो बाकी चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं ना, वो भी पढ़ानी होती हैं। लेकिन एटलीस्ट आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाना चाहिए कि ये बड़ा ज़रूरी कंटेंट है, और अगर आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएंगी। मैंने इंतहाई ईजी ये स्लाइड्स और ये सारा रखा हुआ है आप सबके लिए, 2-2, 3-3 स्लाइड में एक थ्योरी कवर हो रही है, क्योंकि इसमें पूरे पूरे रिसर्च पेपर हैं, बुक्स हैं,
ٹھیک ہے، آپ کو پتہ میں ایزی وے میں چیزیں لے کے چلاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو بھی میری کوشش ہوتی ہے اچھے طریقے سے وہ کریں، بکس بھی دیتا ہوں، یہ نہیں کہتا بکس نہ فالو کریں، لیکن میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میری اگر آپ نے سلائڈز اچھے طریقے سے کور کر لیں، لیکچرز پراپر سن لیے، تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا کسی جگہ بولنا لکھنا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں نے شارٹ اور آسانی کے ساتھ جو سلائڈز ہو سکتی ہیں وہ آپ کو مہیا کی ہوئی ہیں. تو یہاں تک ہوگی تھیوری نمبر 1 نیڈ تھیوری میں، یعنی اکارڈنگ ٹو میسلوز ریسرچ تھیوری 5 نیڈز ہیں، اور یہ اب آپ سب کو پتہ لگ گیا. اگر آپ خود پہ بھی رکھو تو آپ کو پتہ ہے، کھانا پینا آپ نہیں کرو گے تو آپ پیپر صحیح نہیں لکھ سکو گے. آپ کہو گے ابو جی امی جی میں نے کھانا نہیں کھایا، میری طبیعت خراب ہے، میں پیپر کیسے دوں گا وغیرہ وغیرہ. پیپر چلو آپ نے کھانا پینا اچھا کھا لیا، سیفٹی آپ کی نہیں ہے. جس وین میں بیٹھ کے آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، خدا نہ خواستہ اس کے 4 پہیوں میں سے ایک پہیہ ہی خراب ہے، تو آپ کیسے جاؤ گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب سیفٹی ساری چیزیں اداروں کے اندر بھی. اب آپ کی تیاری بہت اچھی ہے، لیکن آپ کی جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی بریک ہی نہیں ہے یا پہیے ہی خراب ہیں، تو آپ کی موٹیویشن تو آ جائے گی نا نیچے، اپنی بندے کو پڑ جاتی ہے. تو میں کہنا یہی چاہ رہا ہوں کہ موٹیویشن کے ساتھ کچھ نیڈز بھی ہوتی ہیں. اب امید ہے آپ سب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، یہ 5 نیڈز ہیں. آگے اس میں کچھ بیسک ایزمپشنز بتائی گئی ہیں. سمپلی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میسلو صاحب جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے میں ڈفرینٹ نیڈز ہیں، اور صحیح فرماتے ہیں، ہر بندے میں ڈفرینٹ نیڈز ہیں. آپ کی اپنی ہوں گی، میری اپنی ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جب نیڈ فلفل ہو جاتی ہے نا، اس کا رول کم ہو جاتا ہے، اگلی نیڈ کی طرف وہ چلا جاتا ہے. پہلے لوور لیول نیڈز ہوتی ہیں، سیٹسفائی ہوں گی، پھر اوپر والی نیڈز آئیں گی. یہ میسلو کی ایزمپشنز ہیں تھیوری کی. ٹھیک ہے، کہ پہلے سب سے نیچے والی نیڈ فلفل، پھر اوپر والی، پھر اوپر والی. ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کو پاکستانی سینیریو بھی بتا دیا کہ یہاں کون سا چل رہا ہے معاملہ اور کون سا نہیں چل رہا. پھر اگر آپ اگلی تھیوری میں آ جائیں نا، ERG تھیوری، یہ آلڈرفر ہے. آلڈرفر ایک الگ شخصیت تھی. انہوں نے وہی جو 5 نیڈز ہیں نا میسلو کی، انہی 5 نیڈز کو 3 نیڈز میں کر دیا. ERG کہتے ہیں اس کو، ایگزسٹنس، ریلیٹڈنس اور گروتھ. اب یہ جو بندہ ہے نا، انہی 5 نیڈز کو انہوں نے 3 میں کر دیا. اب ان کی جو 5 نیڈز تھیں، فزیولوجیکل اور سیفٹی، انہوں نے اس کو ایگزسٹنس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے، ریلیٹڈنس کو سوشل میں رکھ دیا، اور جو گروتھ ہے اس میں اسٹیم اور ایکچولائزیشن آ گئی. یعنی پہلی سب سے نیچے والی 2 میں اس کی ایگزسٹنس آ گئی، ریلیٹڈنس میں میسلو کی سوشل آ گئی، اور اسٹیم اور ایکچولائزیشن میں گروتھ آ گئی. ٹھیک ہے جی، اس میں یہ بندہ یہ کہتا ہے، آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے ڈفرینس دونوں میں، کہ اس نے 5 چیزوں کو کور کیا ہے لیکن 3 میں بتا دیا. یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سب سے پہلے والی نیڈ انسان کی فلفل ہوگی کسی جگہ، کسی ادارے میں، کسی بھی جگہ زندگی میں، پھر اوپر والی ہوگی، پھر اوپر والی ہوگی. یہ جو الڈرفر صاحب ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ نیڈز کا سیکوینس نہیں ہے. کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے بندہ جس کی اسٹیم وغیرہ ہو، اس کا معاشرے میں مقام ہو، عزت ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ اکیلا بھی بہت ہو. ٹھیک ہے، اس کے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا مزید بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ بالکل زندگی میں تنہا ہو. ٹھیک ہے، کوئی اچھی پوسٹ پہ وہ بیٹھا، لیکن بالکل بندہ اکیلا بھی تو زندگی نہیں گزار سکتا نا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب کسی کے ساتھ بہن نہ ہو بات کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ فیملی نہ ہو. مجھے بتائیں، آپ کی 4 لاکھ روپے تنخواہ ہے، آپ بہت زیادہ چلیں مان لیا آپ عیش کر رہے ہیں، لیکن آپ بالکل تنہا ہیں زندگی میں، تو آپ کہیں گے یار میرے 4 لاکھ لے لو، مجھے کوئی دوستیاں دو، میری کوئی میرے ساتھ بھائی ہو بات کرنے والا، یا بہن ہو، یا کوئی شادی کرنا چاہیے، مطلب کوئی بھی. ٹھیک ہے، اکیلا تو بندہ بور ہو جاتا ہے لائف میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میسلو کی جو 5 نیڈز ہیں اس میں بھی ریلیٹڈنس اور سوشل نیڈز تھیں، سینس آف بلانگنگ، لونگنیس، اس میں بھی وہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سیکوینس نیڈ کا اسی طرح ہوگا جیسے میسلو کہتا ہے. چیزیں گو کہ اس نے اس کی تائید کی ہے، لیکن اس سینس میں ہٹ بھی کیا اس کی تھیوری کو، کہ یہ کہتے ہیں کہ سیکوینس ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی بندہ اوپر ہو سکتا ہے، اس کی نیچے والی ہو سکتا ہے فلفل نہ ہو، جیسے ابھی میں نے اسٹیم کا اور سوشل نیڈز کا آپ کو بتا دیا. جبکہ میسلو صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے نیچے والی نیڈ فلفل ہوں گی، پھر اوپر والی ہوں گی. جبکہ اس کیس میں ایسا نہیں ہے. باقی اس نے گروتھ کو کور کر دیا اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن میں، ریلیٹڈنس میں سوشل کو کر دیا، اور ایگزسٹنس میں فزیولوجیکل اور سیفٹی کو کر دیا. آگے اگر آ جائیں 3 نیڈ تھیوری اس کو کہتے ہیں. یاد رہے، ایک ہے 5 نیڈ تھیوری میسلو کی، ایک ہے 3 نیڈ تھیوری. اس 3 نیڈ میں آ جاتی ہے جناب نیڈ فار اچیومنٹ، نیڈ فار پاور، نیڈ فار افیلیشن. ٹھیک ہے، ویسے میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتا آج، لیکن چونکہ کوئز میں نے ٹائم زیادہ دیا ہے نا، تو اس لیے میں ریڈنگ خود ہی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ اب اسٹوڈنٹس کو کروں گا تو پھر ٹائم زیادہ لگے گا. تو نیڈ فار اچیومنٹ، پاور اور افیلیشن میں نام سے ہی آپ کو سمجھ آ رہی ہے. یہ بندہ کہتا ہے، دیکھیں نیڈز میں بار بار نیڈز. اکارڈنگ ٹو ہز پوائنٹ آف ویو ہی ہیڈ مینشنڈ ان ہز ریسرچ دیٹ ایک جو امپلائی ہے یا پرسن ہے، اس کی ضروریات ہیں کہ وہ کوئی اچیو کرے زندگی میں کوئی چیز، اس کے پاس پاور ہو، افیلیشنز ہوں اس کی. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈرائیو ٹو ایکسل،
ٹو اچیو ان ریلیشن اینڈ ٹو سٹرائیو ٹو سکسیڈ، یہ نیڈ فار اچیومنٹ میں ہے. پھر اگر آپ نیڈ فار پاور میں دیکھیں تو اس کی سب سے تھرڈ والی ہے، اور نیڈ فار ایفیلیشن کی سیکنڈ میں ہے. ڈیزائر فار فرینڈلی اینڈ کلوز انٹرپرسنل ریلیشن جو ابھی میں نے اوپر میسلو والے میں بھی بتایا. دیکھیں اگر کوئی بندے میں پاور بھی آ گئی ہے، اچیومنٹ بھی ہے، لیکن وہ اکیلا ہے تو مجھے بتائیں نا کیا فائدہ. ضرورتیں تو ہیں نا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کلاس میں اکیلے ہی 4 سال رہیں گے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ضرورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے سب سے دوستیاں نہ ہو، لیکن اتنا تو انسان میں ہوتا ہے نا زندگی میں. تو جب کوئی ہو گئی نہیں تو کام کی موٹیویشن رہے گی؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے میں غلط دوستیوں کی نہیں کہہ رہا، لیکن ایک جائز وے میں آپ سمجھ رہے ہیں سارے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. آگے جو ہے پاور میں نیڈ ٹو میک ادرس بیہیو ان اے وے دیٹ دے وڈ ناٹ ہیو بیہیوڈ ادروائز. آپ لڑکیاں جو ادھر سن رہی ہیں میری باتیں، اسٹوڈنٹس فیمیلس، آپ اگر گھروں میں کوئی کام کرنے والی آتی ہے آنٹی وغیرہ ہی کوئی، آپ کی اس سے بات طے ہوئی ہے 5,000 مہینے کا دینا ہے اسے تنخواہ، 10,000 12,000 7,000 8,000 وٹ ایور. آپ لوگ ہیں یا کوئی بھی آپ کے جو سینئرز ایلڈرز ہیں، امی ہیں، خالہ ہیں، چاچی ہیں، وٹ ایور، وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہتی ہیں کام کرنے والی آنٹی کو کہ یہ کام اس طرح کریں، یہ کام اس طرح کریں. ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ کرنا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، کیونکہ پیسے دے رہے ہیں آپ لوگ تو آپ کو کام لینا بھی تو آپ کا حق ہے نا. آپ بتائیں گے کپڑے ایسے پریس کرنے ہیں، برتن اس طرح کرنے ہیں، صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے. تو یہی چیزیں ہیں نا. ابھی اسی طرح اداروں میں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پاورز ہوتی ہیں، وہ اسی طرح دوسروں سے کام لے رہے ہوتے ہیں. مینیجرز ہیں، اسسٹنٹ مینیجر سے کام لے کے اوپر رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسسٹنٹ مینیجرز کے انڈر بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. مینیجرز کے اوپر جنرل مینیجرز ہیں، جنرل مینیجرز کے اوپر کوئی اور ہیں. یہ ساری ہائرارکی آپ کو پتہ ہے. تو 3 نیڈ تھیوری جو ہے میکلی لینڈ کی، اس میں یہی چیزیں ہیں کہ انسان کی یہ 3 نیڈ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، لائف میں آگے جانے کے لیے. پھر ایک تھیوری آ جاتی ہے جی تھیوری ایکس اور تھیوری وائی. ٹھیک ہے اس میں مینجمنٹس کے پوائنٹ آف ویو آ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی تھیوری ایکس میں جو لوگ ہیں نا وہ ذرا قائل نکمے سست ہوتے ہیں، کام کرنا پسند نہیں کرتے، جبکہ وائی میں لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، کام کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور اپنی سوشل سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کو پورا کرنے کے لیے نا ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں. سلائیڈ نمبر 13 میں بھی یہی چل رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ایک بنا ہوا ہے ماڈل. ٹھیک ہے اس میں تھیوری ایکس کا بتایا گیا جی یہ لوگ جو ہیں خواہش ان میں نہیں ہوتی، لٹل امبیشن ہے، ورک کو ناپسند کرتے ہیں، ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. جبکہ تھیوری وائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ سیلف ڈائریکٹڈ ہیں، انجوائے ورک، ایکسیپٹ رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی میجورٹی کس میں آ رہی ہے، تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ زیادہ تر انفارچونیٹلی یہی کہیں گے کہ ایکس میں آ رہی ہے، اور ہے بھی تل حقیقت. مطلب یہ چیز کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ لوگ کچھ ایسے ہیں وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ہمیں کام نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے مثلا آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کہیں ہمیں کوئز نہ دینے پڑے، اسائنمنٹس نہ دینی پڑے، ایسے ہمارے 80-90 نمبر آ جائیں. میں مثلا کہوں، خدا نہ خاصہ میں نے کہا نہیں ہے، لیکن میں کہوں مجھے پڑھانا نہ پڑے اور میرا ایسے تو کام نہیں چلتا نا، ساری چیزوں میں کرنا پڑتا ہے کام. تو وائی والے میں ہمیں بندیاں مطلب کرنے ہوں گے، بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے تاکہ یہ معاملات سیٹ ہو سکیں. تو باقی دنیا میں بھی یہ پریکٹسز ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کئی لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ سرکاری اداروں میں ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، دنیا بن گئی، آخرت بن گئی، خدا نہ خواستہ کام یعنی کچھ نہ کرو، اللہ معاف کرے، اور بس اپنا اسی طرح آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارا بھائی ہماری بہن سرکاری ادارے میں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بندہ کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرے انفارچونیٹلی، تو کیا فائدہ؟ ہاں اگر ہو گیا تو کام بھی تو ساتھ کرے نا اچھے طریقے سے. سمجھ رہے ہیں باتیں؟ آگے اگر آپ آ جائیں پروسیس تھیوریز شروع ہو رہی ہیں. کنٹینٹ تھیوریز میں ایک جو رہ گئی ہے نا نیڈ میں، وہ اینڈ میں آئے گی، ہرزبرگ کی 2 فیکٹر تھیوری. اب پروسیس تھیوری شروع ہو گئی ہیں. پروسیس تھیوریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم کیا ہو گیا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ ہے. پروسیس تھیوریز میں اسٹوڈنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پروسیس فالو کیے جا رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں افیکٹو گول سیٹنگ آ گئی ہے. سب سے پہلے ہم ان کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. proposition that specific goals increase performance and that difficult goals when accepted result in higher performance than to easy goals. ٹھیک ہے یعنی آپ نے اگر لائف میں کسی جگہ پہنچنا ہے نا، پچھلی کلاس میں بھی میں نے کہا تھا موٹیویشن میں گول ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن یہاں باقاعدہ اس نے تھوڑا سا مزید چیزیں بتائی ہیں، ایکسپینڈ کیے اسی چیز کو کہ آپ بینگ این امپلائی کسی بھی جگہ آپ گول سیٹ کرتے ہو تو آپ ایفرٹ کرتے ہو ان گولز کو سیٹ کرنے کے بعد، تو ہی آپ کی پرفارمنس آئے گی اس ایفرٹ کے مطابق. ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں افیکٹو گول سیٹنگ میں پہلا ماڈل آپ دیکھ لیں، پھر ڈیفینیشن دیکھ لیں، اور پھر آگے دیکھ لیں اسمارٹ گولز. یہ گول سیٹنگ میں SMART اسمارٹ گولز، اسپیسیفک، میئریبل، اٹینیبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. اسمارٹ گولز کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو بھی گول سیٹ کرنے ہیں نا، آپ نے اسپیسیفیکیشن کا خیال کرنا ہے، اسپیسیفائی کرنے ہیں گول.
ٹھیک ہے، میئریبل ہوں اٹینیبل ہوں. مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اب سول انجینئرنگ میں آنا تھا، آپ کا گول تھا 4 سال کی ڈگری، تو آپ نے الیکٹریکل میں تو داخلہ نہیں لیا نا، آپ نے چیزوں کو واضح کیا، اسپیسیفائی کیا، پھر آپ نے میئرمنٹ کا بھی خیال کرنا ہے، ساری چیزوں کا بھی کرنا ہے کہ ہم نے یہ معاملات 4 سال میں 3.5 سال میں تو نہیں ہو سکتا نا، 4 سال میں ہم نے انٹرنشپس میں مکمل کرنے اور اٹینیبل بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ میں 4 سال کی ڈگری 1.5 سال میں کر لوں گی یا کر لوں گا، یا کوئی کسی کو کہے میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گا یا میں چاند تارے توڑ کے لے آؤں گی. یہ والی کہانیاں ہوتی ہیں، ایسے کام نہیں ہو سکتا. کوئی ایسے گول سیٹ کرنے جو جینین ہوں، ریئلسٹک ہوں، ریلیونٹ ہوں اور ٹائم باؤنڈ. یعنی آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اسپیسیفک، میئریبل، ٹینیبل، ریلیونٹ اینڈ ٹائم باؤنڈ. یہ سارے گول سیٹ جو بندہ کرتا ہے پراپر سینسیبلٹی سے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی محنت کر کے ایفرٹ کرے گا اس کے مطابق اور پھر پرفارمنس اس کی آئے گی. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے 4 سال کی سول کی ڈگری 1.5 سال میں کرنی ہے، تو آپ اسے اوپر سے نیچے تک اور نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھیں، یار اس کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے 4 سال کی ڈگری؟ چاہے بندہ بہت لائق فائق کیوں نہ ہو، جب پورا اس نے فالو ہی نہیں کیا تو کیسے کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ نے فالو کرنی ہیں. گولز ایسے، اب آپ کہیں جی میں نے 100 میں سے 101 مارکس لے لینے ہیں، 100 میں سے زیادہ سے زیادہ 100 نمبر لے سکتے ہیں، 101 نمبر نہیں لے سکتے. یہ جی پی اے میں 4.5 کو نہیں لے سکتا، 4 میں سے بہت ہو تو کوئی چوکا کر لے گا، یہ 3.9 یا 3.7 لے گا. 4 میں سے 5 یا 4.01 بھی کوئی نہیں لے سکتا. گول سیٹنگ سینسیبلٹی سے کرنی ہے. یہ امید ہے آپ باتیں سمجھ رہے ہوں گے گول سیٹنگ تھیوری میں، پروسیس تھیوری میں. اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسپیسیفک اس میں آ گیا، ریلیونٹ آ گیا، چیلنجنگ آ گیا، کمٹمنٹ، پارٹیسپیشن، ریوارڈنگ. تو جب آپ یہ ساری سیٹ کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ ایفرٹ کرتے ہو، اور جو ایفرٹ آپ کرتے ہو اس لحاظ سے آپ ظاہر ہے آپ کی پرفارمنس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگلی تھیوری میں آپ آ جائیں، ایکسپیکٹنسی تھیوری آف موٹیویشن. یہ بہت ایک دو سلائڈز میں آپ کو کنسیپٹ میں کلیئر کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس. Expectancy is the belief that increased effort will lead to increased performance. Effort is equal to performance is equal to reward. وہی چیز جو پچھلی تھیوری میں پڑھی، یہاں تھوڑا سا اس میں ایکسپیکٹیشن آ گئی، توقعات آ گئی امپلائیز کی کسی باس کی جانب سے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ایکسپیکٹیشن کی ہے کہ جناب ہم اچھی ایفرٹ کریں گے تو اچھا پرفارم ہوگا، ہم اچھی ایفرٹ کریں گے تو اچھی پرفارمنس آئے گی، اچھی پرفارمنس آئے گی تو اچھا ریوارڈ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی سے توقعات کر لیتے ہو وابستہ. ٹھیک ہے جی، ہم نے اچھا کوئز کیا تو ہم نے اچھی ایفرٹ کی، اچھی پرفارمنس کی، اور سر اچھا ریوارڈ دیں گے، اچھے نمبر دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ای ٹو پی ایکسپیکٹنسی ایفرٹ آ گئی، پی ٹو او ایکسپیکٹنسی پرفارمنس آ گئی، آؤٹ کم میں آپ کو پتہ ہے ویدر پنشمنٹ اور ریوارڈ. ٹھیک ہے جی، یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری تھی. آگے ایک چھوٹا سا اس نے کمپیریزن بتایا اکویٹی تھیوری کا اور ایکسپیکٹنسی تھیوری کا. ایک میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، واٹ آئی پٹ ان، اور ہمیں کیا ملے گا، واٹ آئی گیٹ بیک. ایکسپیکٹنسی میں کہ کین آئی گیٹ اٹ، ڈو آئی وانٹ اٹ. آگے اکویٹی تھیوری آ گئی. بیفور آئی ڈسکس دس تھیوری آئی ول لائک ٹو آسک اے کوسچن فرام اینی ون آف یو دیٹ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اکویٹی اینڈ اکوالٹی. اسد آپ آن لائن ہیں آج یا نہیں؟ آج کوئی لوگ زیادہ ہی آنا جانا کر رہے ہیں، یہ کیا چل رہا ہے آج؟ میں اب سوچ رہا ہوں ان کو ایڈ نہ کروں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. گھنٹہ سوا گھنٹہ ہو گیا بار بار یہ آنا جانا لگا ہوا ہے. یہ ایسی ہے کہ کمرے کلاس روم میں ہم فزیکل کلاس لے رہے ہیں، 10 بندے جا رہے ہیں پانی پینے، 5 واش روم جا رہے ہیں، پھر وہ آ رہے ہیں 10 اور جا رہے ہیں. یہ اسی طرح آج کوئی سین لگا ہوا ہے کلاس میں. ٹھیک ہے، سی آر کر رہے ہیں. سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں، سگنل لو ہوتے ہیں، اس وجہ سے چلیں کینسل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں سی آرز کی خاطر کہہ رہا ہوں نا، میں تو اب ایڈ نہیں کر رہا، پہلے گھنٹہ میں لگا رہا ہوں، اب وہ کر رہے ہیں ساتھ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی سر، ٹائم آج شارٹ ہے، میں ذرا اسی لیے اسپیڈ اپ میں نے رکھی ہوئی چیزیں، کوئز کی وجہ سے ہمیں زیادہ ٹائم نہیں مل سکا. مجھے بتائیں اسد، یہ آپ آن لائن ہے تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اکویٹی اینڈ اکوالٹی؟ جو آتا ہے بتائیں. ارے ایکوالٹی جو ہوتی ہے نا، وہ جس کا ہم کہتے ہیں بھائی سب برابر ہیں اور سب کو یونیورسٹی میں آنے کا حق ہوتا ہے، یا ایجوکیشن کا حق ہے، یا رہائش کا حق ہے. اور ایکویٹی جو ہوتی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے برابر ہیں اس لحاظ سے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی ذات یہ کم ہے، کوئی کم تر ہے. جس طرح ہندوؤں میں ہوتی ہیں ذات پات کا، وہ اس میں ایکویٹی آتی ہے اسلام میں کہ سب اس طرح برابر ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو فار پارٹیسپیشن. اچھا اب سنیں سارے غور سے، ایکویٹی تھیوری سنیں ذرا اسٹوڈنٹس غور سے. یہ ڈفرینس والی جتنی چیزیں ہیں میں بار بار آپ کو کہتا ہوں لکھتے رہا کریں. ٹھیک ہے، کسی کاپی میں پین ہاتھ رکھا کریں. ایکویٹی ایکوالٹی کا ایکوالٹی ہے برابری، مساوات. ایکویٹی ہے جسٹس، فیئرنیس، انصاف. اب آپ لوگوں کو اکٹھا ٹائم ملا، سب کو برابر ٹائم ملا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 18 والوں کو کم ٹائم ملا، یا 20 والوں کو کم ٹائم ملا، یا لڑکیوں کو کم ٹائم ملا، یا سب کو برابر میں نے لے کے کیا ہے. سب کو کوئی 35-40 میں بہت زیادہ کھلا ٹائم میں نے دیا. میں نے کہا چلیں کیا یاد آپ کریں گے، خیر ہے پہلا کوئی اچھے طریقے سے کریں، کوئی نہیں. مطلب
فیور کیا میں نے، اور میں نے اکٹھا خیال کیا سب کا. کوئی آپ میں سے انشاءاللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر نے ہمیں خیال نہیں کیا، ہمیں 5 منٹ دیے اس کو 20، ایسے نہیں ہے. یہ ایکوالٹی میں نے کی ہے. اسی طرح اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، میں آپ کو 2-3 ایگزامپل اس میں دیتا ہوں. یعنی جب آپ کو برابری کا آپ سب کے ساتھ خیال رکھا جائے تو ایکوالٹی. ایکویٹی کیا ہے؟ ایکویٹی سمپل کہ اب جس بندے نے کوئی صحیح نہیں کیا نا تو اس کے نمبر 0 بھی لگ سکتے ہیں 10 میں سے، اور ویٹیج 3 میں سے 0.1 0.2، اور اگر کسی نے اچھا کیا تو اس کے 10 میں سے 10 لگیں گے. ویٹیج 3 مارکس ہے تو 3 میں سے 3 لگ جائیں گے. یہ ایکویٹی ہے. آپ میں سے 2 لڑکیوں کو میں چوز کرتا ہوں، 2 لڑکوں کو چوز کرتا ہوں، میں نے انہیں بھیجنا ہے انٹرنشپ پہ. تو لڑکیاں یہ نہ کہیں جی ہمیں سر نے لڑکیوں کو نہیں پوچھا، یہ لڑکے کہیں جی لڑکوں کو نہیں، سب کو چلو برابر 1-2 لوگوں کو میں نے بھیجنا تھا. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئی ایکوالٹی. اب آگے جو انٹرنشپ میں انہوں نے پرفارم کرنا ہے اپنی محنت کے بل بوتے پہ، اب وہاں ان کو جو ریوارڈ ملتا ہے یا جو ان کے آگے سے عزت ہوتی ہے تو وہ تو ان کے اپنے کارکردگی کی بنیاد پہ ہوگی نا. اب آگے 3 بندے وہاں نکموں کی طرح بیٹھے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، جرنلی آپ میں سے کسی کا دل نہیں توڑ رہا، جرنلی سمجھا رہا ہوں. اب 3 لڑکیاں تھیں یا 2 لڑکیاں تھیں، 2 لڑکے تھے، ان میں سے ایک لڑکی اور 2 لڑکے انتہائی سست تھے تھیوری ایکس والے مطابق، جو مینجمنٹ کا بھی کام ہی نہیں کرتے تھے. جا کے لوڈو کھیلی، گپ شپ لگائی، واپس آ گئے. جی ابو جی میں کام کر رہی ہوں، جی ابو جی میں بڑا کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اور وہاں جا کے جناب بندہ نہ کوئی کام کرے نہ کچھ. ایک لڑکی تھی، ایک لڑکا تھا جو محنت کر رہے تھے، تو پرفارم انہوں نے اچھا کیا. تو ایکویٹی اب یہ تو نہیں نہ کہتی انصاف کہ سب کو برابر انعام ملے. ٹھیک ہے، اللہ پاک قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا علم والے اور لا علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بات یہ کہ برابری اللہ نے سب کو موقع نہیں دیا کہ اس دنیا میں سب لوگوں کو پتہ ہے، مسلمانوں کے علاوہ بھی سب کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب کوئی بندہ جاتا ہے، بزرگ کو سب کو پتہ ہے غلط بات ہے، دھکے مار آتا ہے. میں ویسے یہ بات وہ پہلی کلاس والی جرنلی ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن سمجھیں بات. اب کوئی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ جناب ہمیں نمبر نہیں ملے تو مطلب ہماری غلطی نہیں ہے؟ جب سب کو برابر کوئی اس کا ٹائم دیا گیا تھا تو پھر جس نے زیادہ لی ہے اس نے اچھا کام کیا تو اس کا حق بنتا ہے نا. ٹھیک ہے، ایک ادارہ ہے وہ کہتا ہے جی 2 ہم نے بندے رکھنے ہیں، یا 3 میلز میں 3 فیمیلز میں. اب آگے 5 یا 6 میں سے جب سال 2 بعد پروموشن ہوتی ہے، صرف 6 میں سے 2 لوگوں کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے دونوں لڑکیاں 3 میں سے ہو جائیں اور تینوں لڑکے پیچھے رہ جائیں. ہو سکتا ہے ایک لڑکا ایک لڑکی پروموٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے دونوں لڑکے پروموٹ ہو جائیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ. اس ٹائم اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بہت 6 کی 6 بندوں کو پروموشن دے. تو امید ہے یہ آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی. ایکویٹی تھیوری میں کیا کہتے ہیں؟ تھیوری ڈیٹ امپلائی کمپیئرز ہز اور ہر جابس آؤٹ کمز ریشیو ود ڈیٹ آف ریلیونٹ ادرس اینڈ دین کریکٹ اینی ایکویٹی. ٹھیک ہے، امپلائیز ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ناانصافی نہ ہو رہی ہو، کوئی یہ نہ ہو رہا ہو، وہ نہ ہو رہا ہو. اگر تو کسی نے واقعی اچھا کام کیا تھا پھر ایک جائزے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ سر یہ مطلب نہیں ہے کسی جگہ بھی، اور اگر کسی نے نہیں کیا پھر اس کا حق نہیں بنتا، بات ختم. ٹھیک ہے، اور یہ آگے بتا رہے ہیں ایکویٹی میکس دا، یعنی ایک برابری اور دوسری انصاف ہے. ایکویٹی میکس دا پروسیس از مور فیئر اینڈ وداؤٹ ایکویٹی دیر از ناٹ اینی موٹیویشن. بات ہی ختم. جب ایکویٹی جسٹس اور یہ معاملات نہیں ہوں گے تو کہاں کی موٹیویشن ہوگی؟ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ اس کلاس میں اس نے کوئز ہی نہیں دیا، اس کو میں 10 میں سے 10 نمبر دے دیتا ہوں، یعنی ویٹیج میں 3 میں سے 3. اور ایک بندے نے کوئز دیا، چل ٹوٹا پھوٹا جو دیا ہے، 10 میں سے 2-3-4 نمبر کیا پتہ اس کے آ جائیں اٹیمپٹ کی، یعنی 3 میں سے 1 آ جائے 3 میں سے. اب جس نے دیا ہی نہیں اس کو میں 3 میں سے 3 10 میں سے 10 دوں، اور جس نے کیا ہے جس طرح کا بھی کیا غلط ہی کیا ہے، چلو اٹیمپٹ کے تھوڑے بہت تو مل جائیں گے نا، اس کو میں کرنے والے کو نہ دوں اور جس نے نہیں کیا اس کو دے دوں. تو آپ یہ کسی کی، یا چلو میں اسٹوڈنٹ ہوں آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے، امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. تو جب یہ والی زیادتیاں شروع ہو جائیں گی تو مجھے بتائیں کس کی موٹیویشن رہے گی؟ خاک موٹیویشن رہے گی. ریوارڈز از اکول ٹو ایکویٹی از اکول ٹو موٹیویشن. ٹھیک ہے جی، یہ ایک تھیوری تھی ایکویٹی. ایک اور آ گئی ری انفورسمنٹ تھیوری. اس میں آپ ماڈل دیکھ لیں، اور میں نے کہا تھا پروسیس تھیوریز میں آپ کو ماڈل نظر آ رہا ہوگا، پروسیس فالو ہو رہا ہوگا، جبکہ نیڈز میں سمپل نیڈز 5 نیڈز 3 نیڈز، سمجھ رہے ہیں نا. اس میں آپ دیکھ لیں ری انفورسمنٹ میں ایک سائڈ ہے بیہیویئر ہے، امپلائیز کا بیہیویئر ہے لوگوں کا، ایک سائڈ ہے کنسیکوینسز اس کے اثرات، اور سینٹر میں ریوارڈ پنشمنٹ یا نیوٹرلٹی، نو ریوارڈ نو پنشمنٹ. اب یہ ہے کیا؟ تھیوری ڈیٹ بیہیویئر از اے فنکشن آف اٹس کنسیکوینسز. ٹھیک ہے، consequences immediately following a behavior that increase the probability that behavior will be repeated. یعنی یہ تھیوری کہتی ہے کہ بیہیویئر جو ہے نا اپنے کنسیکوینسز کا فنکشن ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایروز لگے ہوئے ہیں، یعنی جیسا بیہیویئر ہے آپ کو اسی لحاظ سے آپ کو جزا یا سزا ملے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح کے اثرات آئیں گے. اور نیچے ہے کہ consequences immediately following a behavior that increase the probability that behavior will be repeated. سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں. اسد کا آج کوئز اچھا ہو گیا، یہ خوش ہو گئے جی 10 میں سے مجھے 9 نمبر مل گئے، 3 میں سے 2.8 مل گئے. تو اگلا کوئز مزید اچھے طریقے سے یہ کریں گے، اپنا بیہیویئر پازیٹیو بیہیویئر ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور نیگیٹو جو بندے ہوتے ہیں عموماً وہ زیادہ نہیں تو کچھ لوگ نیگیٹو ہی رہتے ہیں، آگے یہی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ری انفورسمنٹ تھیوری ریپیٹس پازیٹیو بیہیویئر آف امپلائیز. کسی ایک بندے کا کام اچھا تھا، ٹاسک اچھا کیا تھا، دوبارہ وہ
اچھا کام کرنا چاہے گا. while negative behavior will be removed by punishments, یعنی جو نیگیٹو بیہیویئر ہے اس کو ریموو کیا جانا چاہیے پنشمنٹس اور سزا سے. آج کسی کا کوئز نہیں تھا یا غلط تھا تو 10 میں سے نمبر گئے ختم, تاکہ آئندہ وہ صحیح طریقے سے کرے. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نیگیٹو بیہیویئر کین آلسو بی ریمووڈ بائی ریوارڈس سو دیٹ امپلائی اسٹارٹ ورکنگ ان اے گڈ وے. یا پھر یہ ہے کہ چلو کسی کے 10 میں سے نمبر 0 نہیں تو بہت زیادہ بھی نہیں بنتے, چلو آدھا ایک نمبر اس کو دے دیا کہ چلو آئندہ تک یہ خیال رکھے. نیگیٹو بیہیویئر کین آلسو بی ریمووڈ بائی ریوارڈس سو دیٹ امپلائی اسٹارٹ ورکنگ ان اے گڈ وے. تھوڑا بہت سمجھا کے امپلائرس جو ہیں کہہ دیں کہ آپ کی پرفارمنس اتنی بہتر نہیں تھی لیکن آئندہ خیال رکھیں, تاکہ وہ اپنا جو اوپر ماڈل میں تھا نا بیہیویئر کو نیگیٹو سے پازیٹیو میں کر لے. آپ میں سے کسی کو احساس ہو جائے کہ یار ہم نے واقعی کچھ صحیح نہیں کیا, چلو 10 میں سے 10 نہیں تو 3 4 5 نمبر ہمیں مل گیا, کوئی آدھا ایک نمبر ہمیں 3 میں سے مل گیا, بالکل 0 نہیں ملا, ایک نمبر بھی بڑا قیمتی ہے, تو آئندہ ہم بھی خیال کر لیں. مطلب میں کلاس روم کی اگزامپل بھی بتا رہا ہوں, ملازمت والی اور اداروں کی بھی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آگے کہہ رہا ہے جی وچ ایور موٹیویشن تھیوری یو ڈسکس دیئر از اے پارٹیسپیشن آف فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل ریوارڈس. جو بھی موٹیویشن کی تھیوری آپ ڈسکس کرتے ہیں نا, چاہے نیڈ تھیوریز میں کرتے ہیں چاہے پروسیس تھیوریز میں, کوئی بھی کرتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ کوئی ریوارڈ اس میں نہ ہو, فائنینشیل یا نان فائنینشیل, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے چیزیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو کہا تھا پیچھے ایک ایگزامپل میں کہ فیزیولوجیکل نیڈز میں کہ آپ کی گاڑی بڑی اچھی ہے لیکن آپ نے کھانا پینا نہیں کیا, تو آپ کی موٹیویشن کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے یار خالی پیٹ 4 گھنٹے کا پیپر کون دے گا. ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے ناشتہ کر جائیں کھانا کھا جائیں, اور کھانا شانا کھایا ناشتہ کیا, وہ گاڑی خراب ہے تو آپ کی سیفٹی نیڈز نہیں ہے, تو کہاں سے آپ موٹیویشن نیچے. یہ معاملات ہے نا. 2 فیکٹر تھیوری, اس میں آپ کو یاد رہے کہ ہرزبرگ کی 2 فیکٹر تھیوری ہے, اور یہ تھیوری ایکس اور تھیوری وائی نہیں ہے, وہ الگ ہے, تھیوری ایکس تھیوری وائی یہ الگ ہے. اس میں 2 فیکٹرز ہیں, ایک ہے ہائیجین فیکٹر اور ایک ہے موٹیویشن فیکٹر. آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ہے امپلائیز ڈسسیٹسفائیڈ اینڈ ان موٹیویٹڈ. امپلائیز سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہے اور موٹیویٹڈ بھی نہیں ہے. اب اس سائڈ سے آگے آپ رائٹ سائڈ پہ اپوزٹ دیکھ لیں تو موٹیویشن فیکٹر میں لکھا ہوا ہے جی امپلائیز سیٹسفائیڈ بھی ہیں اور موٹیویٹڈ بھی ہیں. یہ ہائیجین فیکٹر ہے, جبکہ یہ موٹیویشن فیکٹر ہے. جبکہ ہائیجین فیکٹر میں کیا ہے جی امپلائیز موٹیویٹڈ نہیں ہے, ان موٹیویٹڈ ہیں, لیکن کم از کم سیٹسفائیڈ ہیں. غور سے دیکھیں اس کو, ماڈل کو غور سے دیکھیں. یہ 2 فیکٹر تھیوری ہے. ایک فیکٹر ہے موٹیویشن فیکٹر جس میں دونوں چیزیں صحیح ہیں, امپلائیز سیٹسفائیڈ بھی ہیں اور موٹیویٹڈ بھی ہیں. دوسرا ہے ہائیجین فیکٹر جس میں امپلائیز سیٹسفائیڈ ہیں کسی حد تک بٹ ان موٹیویٹڈ ہیں. اور لیفٹ سائڈ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں 2 فیکٹرز کی اپنی افادیت ہے, سگنیفیکینس ہے, لیکن اب ہیں کیا چیزیں ذرا یہ میں آپ کو ایزیلی بتا دیتا ہوں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیجین فیکٹرز اوائڈ جاب ڈسسیٹسفیکشن, یعنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کسی حد تک لیکن موٹیویشن کا وہ لیول نہیں ہوتا, جبکہ موٹیویشن میں دونوں چیزیں اچھی ہیں. ہاؤ, اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرین کلر کے جو بنا ہوا ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خانے کے اندر کہ اس میں اسد کام کر رہے ہیں, کہیں شہریار کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کی اچیومنٹ بھی ہے موٹیویشن فیکٹرز میں. اچیومنٹ کی ریکگنیشن بھی, آپ لوگوں نے نہ صرف کوئی چیز اچیو کی بلکہ ریکگنائز بھی لوگوں کی جانب سے کیا گیا, باس کی جانب سے, ادارے کی جانب سے, اسٹاف کی جانب سے, کسی کی بھی جانب سے. کام خود ایسا ہے کہ آپ خوش ہیں, رسپانسیبل ہیں آپ تھیوری وائی کے مطابق. اور موٹیویشن میں ہوتی رسپانسبلٹی, آپ کو پتہ ہے وہ میں نے کہا تھا نا سورج مکھی کے پھول میں کہ ایک موٹیویٹڈ بندہ رسپانسیبل ہوتا ہے, کریٹو ہوتا ہے, فلیکسیبل ہوتا ہے, کمیٹیڈ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی کلاس کا اگر ساتھ ساتھ آپ تیاری کر رہے ہیں تو. ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے آپ کی کیریئر کی, گروتھ ہوتی ہے, سیلری. جبکہ ہائیجین میں ہم ٹوٹلی نیگیٹو نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں ورکنگ کنڈیشنز ٹھیک ہیں لیکن سخت بھی ہیں, آپ بھوکے نہیں مر رہے, آپ کی چلو فیزیولوجیکل نیڈس پوری ہو رہے ہیں, کھانا پینا دوسرا تیسرا کچھ چیزیں چل رہی ہیں, لیکن بہت مزہ آپ کو نہیں آ رہا, تو مجھے بتائیں آپ کیا بہت زیادہ موٹیویش ہو کے کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ نے اس سے زیادہ ڈیپ نہیں جانا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 2 فیکٹر تھیوری میں 2 فیکٹر کون سے ہیں, ان میں کیا کیا معاملات ہیں اور آگے کیا چیزیں ہیں. اس میں بس آپ نے یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. آگے مزید آ جاتی ہیں 2 چیزیں, ایک ہوتا ہے انٹرنسک فیکٹرز اور ایک ہوتا ہے ایکسٹرنسک فیکٹرز. ٹھیک ہے, انٹرنسک فیکٹرز یہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے, جیسے آپ کو کسی نے عزت دی, رسپیکٹ کی, آپ کی اپنی سیلف رسپیکٹ ہے یا انر سیٹسفیکشن ہے, اب ہمیں کیا پتا, نظر تو نہیں آ رہی نا. جبکہ ایکسٹرنسک فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو, باس نے موٹر سائیکل کی چابی دے دی, بھائی یہ آپ کے اچھے کام کی بنیاد پہ موٹر سائیکل آپ کا, یہ 10,000 روپے کا انعام دے دیے, کچھ بھی ٹینجیبل ریوارڈ جو نظر آ رہے ہیں. جبکہ انٹینجیبل ریوارڈ انٹرنسک میں آ جاتے ہیں جو نظر نہیں آتے. یہ خیر کلاس نمبر 8 میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے موٹیویشن تھرو ریوارڈز میں انشاءاللہ. اب اثر یہ ذرا آخری سلائیڈ ہے, یہ پڑھیں ایکسٹرنسک اور انٹرنسک موٹیویشن میں, یہ ذرا پڑھیں پھر میں دوسری سلائیڈ میں جاؤں. Extrinsic motivation. The behavior will be present for external reasons, avoid negative consequences or gain positive benefits, or because it's important of value. And I will join the gym because I want to be fit.
Second point, I will join the gym because I value health and wellness. Intrinsic motivation, the behavior is for internal reasons such as interest, pleasure, enjoyment, and satisfaction. And second point, I joined the gym because I love the group fitness classes. And third, I enjoy going to gym because I like the environment, the equipment they have. अच्छा देखें जी, जिस तरह भी मैंने आपको ऊपर बताया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, ये जिम वाली एग्जांपल से आप देख सकते हैं। असद अब जाते हैं जिम में, ये दोस्तों को कहते हैं जी मैंने जिम ज्वाइन करनी है क्योंकि मैं फिट नज़र आना चाह रहा हूँ। अब इनकी हेल्थ वगैरह जिम लगा के अच्छी होगी, लोगों को नज़र आएगी, जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में अब क्या पता कितना ये लव करते हैं, प्यार करते हैं जिम से, कोई प्यार नज़र आ रहा है, बात समझ आ रही है ना। ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो यहाँ तक आपको लेक्चर आज मैंने थोड़ा जल्दी स्पीड अप की हैं चीज़ें, स्टूडेंट्स को ज़्यादा इंगेज नहीं किया क्योंकि क्विज़ की वजह से टाइम शॉर्ट था। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो पूछे, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैंने इंतहाई इजी और आसान एग्जांपल के साथ ना सिर्फ घर की बल्कि उसी तरह जो मेरा एक मिजाज है आप जानते हैं, इदारों की भी बताया। अगर किसी का कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर अगली स्लाइड्स में मैं जाऊँ, नहीं तो होना नहीं चाहिए। बहुत ईजी, मैंने आपको ये कहा है कि पिछली क्लास में चूँकि हमने बेस आपकी बना दी थी मोटिवेशन की थर्ड क्लास में, तो मैंने आज ये पढ़ाया मोटिवेशनल थ्योरीज कितनी तरह की हैं। 2 क्लासिफिकेशन है, मतलब एक कंटेंट है और एक प्रोसेस है। कंटेंट को नीड कहते हैं, प्रोसेस को कॉग्निटिव अप्रोचेस भी कहते हैं। फिर 4 5 हमने डिस्कस की, एक 2 स्लाइड्स में। और ये कुछ चीज़ें वही हैं जो पिछली क्लास में अगर आपने प्रॉपर तैयारी की थी ना मोटिवेशन वाली स्लाइड्स की, तो आपको समझना मुश्किल नहीं रहा होगा। ठीक है, बस ये आपने नाम सही तरीके से ज़हन में बिठाने, रट्टा मारना नहीं कह रहा, कहने का रट्टे का नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि आपने कम से कम इतना आपको सेंस होनी चाहिए कि जो पूछा जा रहा है बंदा वही लिखे किसी जगह। ये नहीं कि कहा कुछ जा रहा है बंदा लिख कुछ रहा हो। ये आपको तो 3 दफ़ा गौर से पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अब जो दूसरी स्लाइड्स हैं बिल्कुल उसमें से आधे से ज़्यादा तो हेडिंग ही है, रह पीछे 8-9 स्लाइड्स गई। वो है व्हाई इज़ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट। एज यू कैन सी दैट वी हैव discussed motivation, motivational theories, and now we are going to discuss that what is the importance, how much importance, कितनी इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की, क्यों इंपॉर्टेंस है। जी असद, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं आगे जाने से पहले, क्यों इंपॉर्टेंस है बताएं, मोटिवेशन की इंपॉर्टेंस है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो कितनी है, ये क्यों है, बताएं। जी मोहम्मद मुआज, आप बताएं, आपने हैंड रेस किया हुआ है। स्टूडेंट चेंज करते हैं। जी मुआज बताएं। मेरा तो क्वेश्चन है सर। जी पूछें प्लीज। सर ये जो आपने नीड्स थ्योरी पढ़ाई है सर, ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी यही है सर? किस तरह डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी? सर ये जो नजरिए ज़रूरत होता है सर। नहीं, वो तो सियासत में हम लोग सुनते हैं ना सर, वो इसमें नहीं होता सर? वो बीच में कहाँ से आ गई, सियासत कहाँ से आ गई इसमें? वैसे मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मैं तो सर, आपको एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर। सर वो मैंने नाम सुना था, मैंने इसलिए पूछा, मैंने समझा यही होती है वो। नहीं सर, लेक्चर पे फोकस करें, सियासत को भी छोड़ें। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि नेसेसिटी का जो भी है, ज़रूरत ईजाद की माँ है, एक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, है कि नहीं, हमने सुना है। तो अब हमने बचपन से एक चीज़ सुनी है तो हम कहें कि शायद वो इसमें फिट हो रही है, ऐसे तो नहीं होता ना, क्या ख्याल है, समझ रहे हैं? जी वो आप सर्च कर लीजिएगा। अभी काइंडली सारे स्टूडेंट्स लेक्चर पे फोकस रहें। ये आपको मोटिवेशन का मैं बता रहा हूँ, लिटरेचर पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह ज़रूरी हैं, ये आथर्स का बता रहा हूँ। जितनी थ्योरीज बताई हैं इसमें से मेरी अपनी ज़ाती तख्लीक करदा कोई नहीं है, मैं आपको रिसर्चर्स का लिटरेचर बता रहा हूँ जो रिसर्च में है कि एक स्कॉलर की ये है, दूसरे की ये है, फिर क्लासिफिकेशंस बताई हैं। तो आप जो अपनी मर्जी से कुछ बताना चाह रहे हैं, जो मैंने अभी सवाल किया था इंपॉर्टेंस वाला, या नहीं किसी और को पूछूं फिर? जी साद बिलाल तबस्सुम, आप बताएं। हैंड रेस किया हुआ साद आपने भी। सर किसी भी काम को करने के लिए ना सर इंटरनल सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी होती है, और अगर सेटिस्फेक्शन होना तो सर इंसान ना बेस्ट तौर पे अपना काम कर सकता है। तो सर वो जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है ना, वो मोटिवेशन से आती है। ठीक हो गया, सही है, ज़बरदस्त। जी मोहम्मद फरहान, आपको भी मौका देते हैं, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, आपके साथ भी ज्यादती न हो। बताएं, आप बताएं, फिर मैं पढ़ाऊँ। सर मोटिवेशन है ही, मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो 3 मराइल से है, जिस तरह आपने बताया था सर, कि डायरेक्शन, इंटेंसिटी और परसिस्टेंस। सर जब मोटिवेशन ही नहीं होगी, या ना वे होगी ना ही पेस होगी,
اور نہ ہی مستقل مزاجی ہوگی تو پھر تو وہ کوئی بھی کام بندہ کر ہی نہیں سکتا نا. ٹھیک ہے، زبردست. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، ماشاء اللہ اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹس پک کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. اچھا آج ابھی سر جو سیکنڈ، جی جی سر ایک کوشچن تھا آپ سے. جی کر لیں تاکہ پھر میں آگے چلوں. بتائیں. سر وہ جو آپ نے ایکویلٹی اور ایکویٹی کا فرق بتایا تھا وہ نہیں سمجھ آیا. ٹھیک ہے، آپ نے کوئز نمبر 1 دیا. جی سر دیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کم ٹائم ملا اور کسی دوسرے کو زیادہ ملا؟ آپ کہہ سکتے ہیں یہ؟ نو سر. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا پتہ میں نے آپ کو پکڑ کے رکھا ہو، نہیں تم کوئز نہیں کر سکتے، آپ کوئز نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے یا نہیں میں نے ایسا کیا؟ نہیں سر. اچھا کیا پتہ میں نے دوسروں کو کوئز 2 گھنٹے پہلے دے دیا ہو، آپ کو 3 بجے دیا ہو، باقیوں کو 1 بجے دیا ہو، یہ سب کو برابر دیا ہے؟ سب کو برابر دیا ہے. تو یہ کیا بنا پھر؟ ایکویٹی. ایکوالٹی برابری. ایکویلٹی. اچھا صحیح ہے اب سر. آپ کا کوئز اگر اچھا ہوا جی تو سر. مجھے کیا ضرورت آپ کے نمبر کاٹنے کی؟ نہ میں آپ سے خدا نخواستہ یہ کسی اسٹوڈنٹ سے میری ادھر بہت زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں، میں نہ مطلب بہت زیادہ ایک قربت ہوتی ہے، نہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، ایک مناسب گیپ بھی اور بہت زیادہ گیپ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، درمیانہ میانہ روی. اب اگر آپ کا کوئز اچھا ہوا تو مجھے کیا ضرورت ہے آپ کے نمبر فضول میں کاٹنے کا؟ یہ کسی اور کا برا ہوا تو مجھے کیا لگے انہیں زیادہ نمبر دے کے آپ کے برابر لانے کا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. اب جس نے کوئز ہی نہیں دیا تو اس کو کیوں بندہ نمبر دے؟ پھر یہاں تو برابری نہیں ہو سکتی نا. یہ چیز اب کلیئر ہوئی کہ ابھی بھی نہیں ہوئی؟ ہو گئی سر. کلیئر سر. یہ تھینک اصل یو میں سر. آج بات یہ ہے نا کہ میری مجبوری ہے. اصل میں آج میں نے آپ نے دیکھا ہوگا اسٹوڈنٹس کو کم انگیج کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو کوئز میں ذرا زیادہ ہی سب کو ٹائم دیا ہے، تو اس لیے میں نے ٹائم پہ لیکچر بھی ختم کرنا ہے نا، اس لیے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا ذرا اسپیڈ آج بولنے کی تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے. کلیئر ہو رہی ہے نا چیزیں اسٹوڈنٹس؟ صحیح ہے. تو یہ کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ سے ہوتا ہے آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، آپ دوست کے ساتھ واک پہ جا رہے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، آپ نے آرام سکون سے چل کے واک کرنی ہے 2 کلومیٹر. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں، 1 سے 1.5 کلومیٹر آپ نے چلنا ہے، تھوڑا سا آپ نے قدم تیز اٹھانے ہوتے ہیں طریقے سے نا، تاکہ کسی کو نقصان بھی آپ کے قدم اٹھانے سے نہ پڑے اور پہنچے اور آپ اچھے وے میں اپنا وہ کام مکمل بھی کر لیں. تو یہ وہی لیکچر آج اس طریقے سے میں لے کے چل رہا ہوں. تو امید ہے ڈیئر آپ کو فرحان غالباً آپ نے سوال کیا تھی، چیز دوبارہ کلیئر ہوگی. جی اسٹوڈنٹس، ابھی جس طرح ان دونوں بچوں نے بتایا کہ وائی از موٹیویشن امپورٹنٹ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلی سلائڈس میں ٹوٹل 7 سے 8 سلائڈز ہیں، اس میں آدھے سے زیادہ تو ہیڈنگز ہیں. ہیڈنگز ختم کریں تو رہتی 7-8 سلائڈز ہیں. اس میں کہتا ہے جی امپورٹنٹ ان گیٹنگ اینڈ ریٹیننگ پیپل. موٹیویشن ضروری ہے کیونکہ ادارے جو لوگ بھرتی کرتے ہیں نا تو وہ ایسے بھرتی نہیں کرتے، انہوں نے پہلے ایڈز دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے HR کا کام ہوتا ہے، ہیومن ریسورس کا، لکھتے ہیں کون سی سیٹس ہیں ویکنٹ ہو رہی ہیں، کون سے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، کون سا ہمارا کوئی نیا کارخانہ کھول رہا ہے، نئی ہم کمپنی کا نیا کوئی برانچ بنا رہے ہیں، تو کس طرح ہم نے لوگوں کو رکھنا ہے. یہ کوئی اتنا ہی آسان بات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، جتنا لگتی ہے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ایڈز آتے ہیں اخباروں میں آن لائن، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگ پھر اپلائی کرتے ہیں، CVs بھیجتے ہیں، ریزیوم میں دوسرا تیسرا، اس کے بعد پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر ٹائم لگتا ہے. TA DA بھی کئی کمپنیاں دیتی ہیں، کئی نہیں دیتی. پھر آپ لوگ جو بھرتی ہو جاتے ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، انڈکٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے سب کچھ. تو موٹیویشن نہیں ہوگی اداروں میں بھرتی ہونے کے بعد تو لوگ چھوڑنا شروع کر دیں گے. ریٹینشن نہیں ہوگی ان کی، یعنی مطلب وہاں ٹینیور کم سے کم ہوگا تو چھوڑیں گے. پھر جب وہ چھوڑیں گے نئے بندے آئیں گے. یہی کام ادارہ کرتا ہے، روز بندے بھرتی کرو نکالو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب موٹیویشن کے معاملات کا خیال ادارے کی جانب سے بھی رکھا جائے گا اور جو لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں گی، تو کون جائے گا اور کون بار بار آئے گا؟ امید ایک چیز کلیئر ہو رہی ہوگی. جیسے آپ کے گھر کوئی وہی جیسے پہلے کچن والی میں نے اگزامپل دی ہے کہ آپ لوگوں نے 8 سے 10 ہزار روپے پہ کوئی بندی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک دن آپ ایک بندی رکھتے ہو، مطلب دوسرے دن آپ کوئی اور عورت لے آتے ہو، پھر ہفتہ وہ کام کرتی ہے، تیسرے ہفتے 10 دن کے لیے کوئی اور عورت آ جاتی ہے، تو کیا بندہ یہی کام کرتا رہے؟ آپ کہیں گے نا بھی یار یہ نہ ہماری سیٹنگ بن رہی ہے، کوئی کھانا بھی صحیح نہیں مل رہا، کوئی کپڑے بھی صحیح نہیں، یہ گھر کے کوئی بھی کام ہے، آپ ڈرائیور کوئی رکھ لیتے ہیں، یہی کام بندہ روزانہ کرتا رہے. آپ اتنے مطلب فارغ ہے، کوئی اتنا ہوتا ہے ٹائم کسی کے پاس کہ بندہ یہی کام روزانہ کرتا رہے. کوشش تو سب کی یہی ہونی چاہیے نا کہ اچھے بندے ہوں، معیاری ہوں. ایون کہ اگر آپ نے کوئی ٹیلر ہے، کسی سے کپڑے سلوانے ہیں، تو میرا نہیں خیال آپ روزانہ کپڑے چینج کرتے رہیں گے. کسی کے پاس کون سا ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی کیسا سیے گا، کوئی کیسا. بال اگر آپ نے سیٹ کرانے ہیں تو روزانہ بندہ نہیں چینج کریں گے. کہنے کا صرف مقصد، اتنی اگزامپلس 5-6 میں نے پہلی لائن میں دے دی ہیں، مقصد صرف یہ ہے کہ موٹیویشن ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہ صرف رکھ سکیں بلکہ ان کو ریٹین بھی رکھ سکیں. صرف بھرتی کرنا انف نہیں ہوتا بلکہ ان کو برقرار بھی رکھنا ہے. ایک گلو ہے، دا گلو دیٹ لنکس انڈیویجولس ٹو آرگنائزیشنل گولس. میں نے کلاس 3 میں بھی کہا تھا کہ
انڈیویجول گولز آلویز لیڈس ٹو آرگنائزیشنل گولز. ٹھیک ہے, جو میں نے کرکٹ کی ایگزامپل بھی دی تھی, اس میں بھی یہی بتا رہا ہے کہ ایک جوڑ کا تعلق رکھتا ہے لوگوں کا ادارے کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ. اور امپلائیز جو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, وہ کریٹو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جاب کے علاوہ آگے کا بڑھ کے بھی سوچنا چاہیے, اور امپلائیز کو اپنی اسکلز کو اپ گریڈ بھی کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ 2010 میں بھرتی ہوئے تھے, 2020 میں 10 سالوں میں وہ اسی طرح ان کی اسکلز ہیں جو 2010 میں تھی. ساتھ ساتھ انہیں خود کو نا آگے بھی لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اگلی سلائیڈ میں آ جائیں. یہ اسٹوڈنٹس ابھی بھی آ رہے ہیں, ایڈمٹ کرتے جائیں, کو بھی میں نے کیا ہے. آگے دیکھیں جی, 3 اپروچز ٹو موٹیویشن. اس میں ایک ہے انڈیویجول ڈفرینس اپروچ, یعنی انسان ہے, مزاج کا فرق ہوتا ہے, ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. ٹریٹس موٹیویشن ایز اے کریکٹرسٹک آف انڈیویجول, یعنی انڈیویجولس کے لحاظ سے آپ نے نا موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو. مینیجریل اپروچ میں مینیجرس پہ فوکس کیا جاتا ہے, اور اوور آل جاب اور آرگنائزیشنل اپروچ میں جو ہے اوور آل جو بڑے لیول پہ آرگنائزیشن اور جابس کی جو ڈیزائنز وغیرہ اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. اس میں اس سے زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بس آپ کو پتہ ہونی چاہیے 3 اپروچز ٹو موٹیویشن, ایک اوور آل مینیجرس پہ, ایک اوور آل جاب اور آرگنائزیشن پہ, اور ایک انڈیویجول پہ. آگے ایک سینگ ہے جی کہ اگر کہا جاتا ہے کہ پیسہ ضروری نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے, پیسہ بڑا ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کلاس 3 میں وہ جو بلی اور شیر والی اگزامپل تھی, شیشہ دیکھ رہی تھی, میں نے دونوں پہلو آپ کو بتائے تھے, نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. اور حضرت عثمان کی اگزامپل میں نے اس ٹائم بھی دی تھی, ابھی پھر دے رہا ہوں. اب حضرت عثمان کے پاس اس ٹائم دولت نہ ہوتی تو کیسے وہ اس جیو سے, یہودی سے کنواں پانی کا خرید کے وقف کرتے سب کے لیے. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا, پیسہ بندہ کام آتا ہی آتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ پیسہ ضروری نہیں ہے. ہاں, اس کے استعمال غلط بندہ کرے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ بندہ کہ پیسہ بالکل ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو امپلائی سیٹسفیکشن آ گیا. بہت آسان سلائڈز ہیں, ٹیکنیکل جو باتیں کچھ سمجھنے والی تھیں وہ پیچھے تھیوریز والی تھیں, اس میں بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے جتنی ایزی وے میں نے سلائڈز بنائی ہوئی ہیں. اب یہ تو بہت ہی آسان چیزیں ہیں. اس میں کہہ رہا ہے کہ امپلائی سیٹسفیکشن, یہ 4 چیزیں ہوں گی تو ہوگا امپلائی سیٹسفائی. چیلنجنگ جاب ہوگی, اور ایک موٹیویٹڈ بندہ آپ کو پتہ ہے چیلنجنگ جاب پسند کرتا ہے. ایکویٹیبل ریوارڈز ہوں گے, انصاف پہ مبنی اور جسٹس پہ مبنی ریوارڈز ہوں گے تو وہ خوش ہوگا. سپورٹیو کولیگز ہوں گے, ٹانگیں کھینچنے والی عوام نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی خود زندگی میں کچھ انفارچونیٹلی لوگ ایسے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں, خود کچھ کرنا نہیں ہے اور کوئی کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. ابھی تم نہیں کر رہے ہو تو کوئی دوسرا کر رہا ہے تو کیوں نہ کرے. ایک بات ہے, جیسے اب جناب کوئی بندہ روڈ کسی کو پار نہیں کرانا چاہتا, جیسے پہلی کلاس میں بھی میں نے کہا تھا مورالٹی اور ایتھکس کا ڈفرنس. اب ایک بندہ روڈ پار نہیں کراتا کسی کو, وہ دیکھتا ہے, اسے خوشی ہوتی ہے یا اسے احساس نہیں ہے کسی کا کہ یار آنٹی ہے بزرگ بیچاری 2 گھنٹے سے کوشش کر رہی ہے روڈ پار کرنے کی. اب وہ خود اس کو توفیق نہیں, اور کوئی دوسرا کرانا چاہے تو اسے تکلیف ہو جائے, یہ کیوں کرا رہا ہے. ابھی کیوں نہ کرے, تم کوئی خود نہیں کر رہا تو دوسرا کر رہا ہے, وہ کیوں نہ کرے. بات سمجھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام زندگی میں صرف باتیں کرنا, ہنسی مذاق کرنا, دوسروں کی ٹانگیں کھینچنا. میں جرنلی ایک گپ لگا رہا ہوں, جرنلی بتا رہا ہوں, خود کچھ بھی نہیں کرنا, اور جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں بھائی, کیوں نہ کریں. اچھا کام آپ سے پوچھ کے کریں یا مجھ سے پوچھ کے کریں, کیوں نہ کریں. اسی طرح اداروں کے اندر یہ 4 پوائنٹس ہیں مین. گڈ ورک انوائرمنٹ, اچھا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جی. شریار اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ریڈنگ کر دیں جلدی سی 4 پوائنٹس جو بھی میں نے بتائے ہیں, پڑھ دیں انگلش ان کی. آواز آ رہی ہے شریار صاحب؟ یس سر آ رہی ہے سر. میں پی ڈی ایف فائل میں آ رہا ہوں ان کی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے. میں کسی اور کو کہہ رہا ہوں جی. بشر احمد آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیں جلدی سے. جی بشرا, سلائیڈ نمبر 9 میں یہ جو ڈیٹیل ہے یہ پڑھ دیں. یہ پڑھیں ذرا, 4 پوائنٹس کی ڈیٹیل پڑھیں. Encourages supportive colleagues for more work, also feels the need for social interaction. Therefore, having friendly, supportive co-workers and a supportive supervisor leads to increased satisfaction. یہ تیسرے پوائنٹ میں آپ چلی گئی ہیں, شروع سے پڑھیں نا. Sir, first point سے یا third سے؟ فرسٹ سے پڑھنا ہے نا, چاروں پڑھنے ہیں. Based on a review of the job satisfaction literature, 4 recommendations can promote employee satisfaction. Number 1, give employees mentally challenging jobs. Employees tend to prefer jobs that give them opportunities to use their skills and abilities and that offer task variety, freedom, and feedback. Second, provide equitable rewards. When pay or other rewards are seen as being fair and unambiguous, satisfaction is likely to result. Number 3,
offer supportive working conditions. Employees want a work environment that provides comfort and facilities work. Most prefer working close to home in clean and relatively modern facilities and with adequate tools. Number 4, encourage supportive colleagues. For most, work also feels the need for social interaction. Therefore, having friendly, supportive co-workers and a supportive supervisor leads to increased satisfaction. जी थैंक यू सो मच बुशरा। देखें स्टूडेंट्स, ये 4 चीज़ें मैंने भी बताई हैं आपको, बुशरा ने भी रीडिंग की हैं, आपकी सेशन फेलो ने। तो ये 4 चीज़ें जिस जगह है ना, तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, आगे आ जाएँ। कुछ आखिरी स्लाइड्स हैं लेक्चर 4 की। ये कहता है चैलेंजेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। इतना ईजी नहीं होता डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कहते हैं ना लोग कि सबको साथ लेके होता। कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। चैलेंजेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। अब जिस जगह आप लोग काम कर रहे हैं, मैंने पिछली दफ़ा भी एग्जांपल्स बताई थी कि ज़रूरी नहीं होता कि मोटिवेशन का जो प्रोसेस लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, किसी बंदे की जो मेडिकल के एक्सपेंस से हो सकता है उसकी अम्मी के लिए हो सकता है अपने ज़ाती मसला कोई हो सकता है बहन बीमार हो सकता है बच्चे की फ़ीस हो सकता है किसी के भाई की शादी हो सकता है किसी की अपनी शादी हो सकता है किसी की बेटे की शादी हो। तो ज़ाहिर है फिर हर बंदे की ज़रूरतें अलग हैं। इसमें आप देख सकते हैं यंगर जनरेशन एम्प्लॉयज़ हैव डिफरेंट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस टू सीनियर वर्कर्स। पीपल हैव more diverse values results in more variety in what motivate employees। मतलब different kinds of people होते हैं, तो किसी की कौन सी ज़रूरतें हैं किसी की कौन सी है। तो इदारे के लिए थोड़ा होता तो टफ ही है ना, चैलेंजिंग होता है सबको मतलब राज़ी भी रखे और सारे मामलात का, ठीक है, ताकि वो छोड़ के भी ना जाएं, मामलात भी उन पे चलते रहें। फिर ग्लोबलाइजेशन भी आ जाती नीचे अगले पॉइंट में है, ठीक है, जिसमें कोई किस तरह का बंदा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, सारे मुसलमान भी नहीं होते किसी जगह, और सारे आप समझ सकते हैं इदारों के अंदर, खासकर मल्टी नेशनल कंपनी पे जब ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आता है। तो ये उम्मीद है आपको समझ आ रही होंगी चैलेंजेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अच्छा इदारा वही होता है जो सबको, फिर मैं यही कहूँगा, कोशिश करे एज मच एज पॉसिबल के साथ लेके चले, ठीक है। तो ये मामलात हैं। आगे अगर आप चलें तो एक और हेडिंग आ गई, मोटिवेटिंग कंटिजेंट वर्कर्स। अब कंटिजेंट कहते हैं गैर मुस्तकिल एम्प्लॉयज़ जो आर्जी होते हैं, कोई मतलब परमानेंट फैकल्टी मेंबर हो गया किसी यूनिवर्सिटी का या किसी जगह, ठीक है, कोई कंट्रैक्ट पे हैं या कोई इस तरह के परमानेंट नहीं जो होते, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, कोई किसी की परफॉर्मेंस माशाल्लाह अच्छी जा रही है तो उसको परमानेंट कर लें ताकि वो किसी और जगह ना चला जाए, ठीक है। अच्छे लोग असासा भी होते हैं, आपको पता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग, एटलीस्ट उनको ट्रेनिंग के मौके दिए जाएँ और मुनासिब पे दी जाए, ये नहीं कि दी ना जाए। वो कोई बंदा है बेचारा, कोई कारीगर है किसी जगह काम कर रहा है, अगर परमानेंट नहीं भी है तो वो बेचारा देखता ही रहे मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, उसकी ज़रूरतें ना पूरी हों। तो जब ज़रूरतें ही नहीं पूरी होंगी तो मुझे बताए ना वो कैसे मोटिवेट होगा, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है ना। जस्ट इन स्लाइड्स में एक हेडिंग है, आगे 2-4 पॉइंट्स हैं, इजी बहुत आसान चीज़ें हैं। लेकिन पिछली वाली जो है ना उस पर स्पेशल आपने फोकस करना है। जो पिछली वाली है ना थ्योरीज, उसमें आपने कम अज़ कम गौर से देखना है कि कंटेंट में कौन सी हैं, प्रोसेस में कौन सी हैं, फिर 3-4 दफ़ा रीडिंग करनी है उन स्लाइड्स की, मॉडल देखने हैं ताकि आपको चीज़ें भूलें नहीं कभी। आगे है जी मोटिवेटिंग द डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स। डाइवर्सिफाई क्या है, डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, पहली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना। जैसे अब यहाँ है कि अब कोई औरत है, उसका छोटा बेबी है, ठीक है, तो वो अब हर तो छुट्टी भी नहीं कर सकती और बेबी को अकेला घर भी नहीं छोड़ के आ सकती, ठीक है। वो फिर कुछ इदारों के अंदर इस तरह के मतलब छोटे बच्चों के कमरे बने होते हैं, डिफरेंट सहूलतें होती हैं ताकि वो मोटिवेशन भी उनके ख़राब ना हो, अच्छा काम भी अपना वो औरतें करती रहें, टैलेंटेड ख़वातीन जो हमारी बहनें, ठीक है, अपना काम भी करती रहें और उनके मामलात भी अच्छे तरीके से चलें। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चर वर्किंग रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो कल्चर्स के दरमियान डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ हैं उनको यकजाती के लिए ना वर्किंग रिलेशन ऐसे बनाया जाए ताकि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे वो चीज़ें ना जाएं और सब लोगों के अपने अपने मामलात अच्छे तरीके से मिलजुल के चलते रहें, ठीक है। ये डाइवर्सिटी जो है ना उसको इस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है, डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स को, ठीक है। आगे आ जाता है मोटिवेटिंग लो स्किल्ड सर्विसेज वर्कर्स, यानी जो छोटे लेवल की जो सर्विसेज फ्राहम करने वाले हैं ना जो लोग हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है, उनको आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। उनको आप ऐसे कर सकते हैं, इंक्रीज पे एंड बेनिफिट्स, कुछ मुनासिब उनकी तनख्वाह बढ़ा दें, कुछ बेनिफिट्स उनके बढ़ा दें और जॉब्स को पुरकशिश बना दें उनके लिए, ठीक है, मेक जॉब्स मोर अपीलिंग। आगे जी मोटिवेटिंग पीपल डूइंग हाईली रिपीटेटिव टास्क। इसमें कह रहा है जी रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉयज दैट फिट द जॉब। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने, ईद आ गई है, 20 रोजे गुजर गए हैं, आपने टेलर को कपड़े देने हैं, किसी हुजाम को तो नहीं देने ना, और हुजाम से बाल सेट कराने हैं, टेलर
بندہ کیا کہے، مطلب مجھے آپ بتائیں کتنی دفعہ 4 ویکس میں کہہ چکا ہوں مائک کو میوٹ کیا کریں، لیکن انفارچونیٹلی سم پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اب 20 یا 18 روزے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں نے جانا ہے بال سیٹ کرانے، کسی ٹیلر کے پاس نہیں جانا، اور ٹیلر حجام کو کپڑوں کا جوڑا نہیں دے کے آئیں گے. تو اسی طرح جس کا کام اسی کو ساجے. ریکروٹ اینڈ سلیکٹ امپلائز دیٹ فٹ دا جاب. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی اوپر بتایا کہ بندے بار بار رکھنا کرنا اتنا ایزی کام نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ ایسے بندے کیوں نہ رکھیں جو واقعی کام کرنے والے ہوں یا والیاں ہوں، اور آپ پراپر بندوں کو رکھیں. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے. ریکروٹ اینڈ سلیکٹ امپلائز دیٹ فٹ دا جاب. کریٹ اے پلیزنٹ ورک انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. میکنائز دا موسٹ ڈسٹیسٹفل اسپیکٹس آف دا جاب. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھ کے نہ صرف چھوٹے سکلز کے ورکر کا خیال رکھتے ہیں، جتنے بھی ابھی تک میں نے بتایا چیلنجز آف موٹیویٹنگ امپلائز، ڈائیورسٹی، دوسرا تیسرا، یہ چھوٹے چھوٹے 2-3 پوائنٹس ہیں. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یعنی اگر آپ نے لوگوں کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو آپ نے ایسا بندہ ایسی جگہ پہ بھرتی کرنا ہے جو واقعی کر سکتا ہو. اب آپ کا ایک ادارہ ہے، اس میں آپ کو ہر طرح کے بندوں کی ضرورت ہے. آپ نے 2 ٹیلر بھی اس میں بھرتی کرنے ہیں، 2 جام بھی رکھنے ہیں. تو آپ جام کو ٹیلر والی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہو تو وہ کیسے کرے گا؟ نہیں کپڑے سی سکتا، نہ اس کا کام اسے آتا ہے لوگوں کی شیپ بنانا، بال چل سیٹ کرنا. وہ کیسے کرے گا؟ تو پھر وہ چھوڑے گا، نہیں موٹیویٹ ہوگا، چھوڑے گا، پھر آپ نیا بندہ، یہی کام کرتے رہیں گے آپ. مطلب یہ ان سلائڈز میں اینڈ والی میں یہی بتایا گیا کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. سب سے آخری سلائڈ ہے جی لیکچر 4 کی، پرفارمنس مینجمنٹ کے ایک بتائیے میں نے. پرفارمنس مینجمنٹ بھی اسٹوڈنٹ سے ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے، لیکن ان میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ یہ ہے کیا. پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے ایک لگاتار جاری و ساری پروسیس ہوتا ہے. از اے کنٹینیوس پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ، میئرنگ اینڈ ڈیولپنگ. کن چیز کی آئیڈینٹیفائنگ، کن چیز کی میئرنگ، اور کن چیز کو ڈیولپنگ کرنے کا. دا پرفارمنس آف دا انڈیویجولس اینڈ ٹیمز. نہ صرف انڈیویجولس کی پرفارمنس دیکھنے کا بلکہ ٹیمز کی پرفارمنس بھی دیکھنے کا. اینڈ الائننگ پرفارمنس ود دا اسٹریٹجک گولز آف دا آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. لگاتار دیکھتی ہے یہ پرفارمنس مینجمنٹ نہ صرف انڈیویجولس کی پرفارمنس بلکہ ٹیمز کی پرفارمنس، جس میں مور دین 1 انڈیویجول ہوتے ہیں. ٹیم میں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا. پھر اس پرفارمنس کو جوڑنا، الائن کرنا اسٹریٹجک گولز آف دا آرگنائزیشن. تو جب آپ انڈیویجولس کی پرفارمنس کی میئرمنٹ کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے، ٹیمز کی پرفارمنس کا دھیان رکھیں گے، اور پھر اس سب کو منسلک کر دیں گے، اٹیچ کر دیں گے آرگنائزیشن کے گولز کے ساتھ، اسٹریٹجک گولز کے ساتھ، تو کیا اوورآل آپ کی آرگنائزیشن کے بڑے گولز اچیو نہیں ہوں گے؟ یہ پرفارمنس مینجمنٹ کی مدد سے ہو جائے گا. اب بتائیں کسی کا کوئی کویشچن ہے؟ نہیں تو کلاس ختم کروں پھر. CRs ایک تو آپ نے کوئز بھیجنے ہیں، اٹینڈنس بھی میں دیکھ لیتا ہوں، شاید آپ بھیج چکے ہوں. اور باقی اب بتائیں اسٹوڈنٹس، بلکہ میں کسی سے پوچھتا ہوں کچھ کویشچن میں کرتا ہوں. اب آج تھوڑی سی سپیڈ میں نے بولنے کی اس لیے تیز رکھی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ تھا. اسٹوڈنٹس کو بھی اس لیے میں نے تھوڑا ایز پر کمپیئر ٹو ادر کلاسز ذرا انگیج کم ہی کیا ہے. جی ہبا یاسر، اف یو آر لسننگ می دین ٹیل می، مطلب موٹیویشن امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے تو کیوں ہے؟ اتنا سارا میں نے بتایا، بتائیں. جی ہبا. یس سر، موٹیویشن امپورٹنٹ ہے، اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اٹ از لائک دا بیسک تھنگ. جو آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے آگے فیوچر میں کرنی ہوتی ہے، لائک اینی پلان یو ہیو، وہ پلان تبھی لائک آپ فلفل کر سکتے ہیں جب تک آپ کے اندر موٹیویشن ہے. تو لائک دیٹ از لائک دا فور موسٹ تھنگ بفور یو ڈو اینی تھنگ. سو لائک آبویسلی موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی لائبہ ابرار، لائبہ ابرار بتائیں. جی لائبہ. جی ادھر سے کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا تھا، محمد عثمان تھے میرے خیال میں. جی عثمان بتائیں. یس سر، ایکچولی ایک کوشچن تھا. جی جی پوچھیں پوچھیں. کہ سر آرگنائزیشن میں جو ہائر اتھارٹیز ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کو ایسی پالیسیز بنانی پڑتی ہیں، ایسے ڈیسیجنز کرنے پڑتے ہیں جس سے جو نیچے والے ورکرز ہوتے ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتے. تو اس جگہ بھی تو موٹیویشن ان کی ڈیمیج ہوتی ہے نا نیچے ورکرز کی، کیونکہ وہ ڈیسیجن جو ہائر اتھارٹیز کرتی ہیں وہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے مفاد میں زیادہ ہو، لیکن ان جو انڈیویجول اس میں کام کریں ان کے مفاد میں نہ ہو. تو اس چیز کو کیسے بیلنس کیا جاتا ہے سر؟ مثلاً کس طرح کا ڈیسیجن؟ آپ کوئی اگزامپل بتائیں. کیا ماضی قریب میں کوئی ہوا ہے آپ کے فیملی والے کسی کے ساتھ؟ یہ جرنلی آپ کہہ رہے ہیں؟ مجھے اندازہ ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں.
اسٹوڈنٹ جنرلی میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک اچھا ادارہ جو ہوتا ہے نا, ابھی کلاس نمبر آپ کی چل رہی ہے 4, ابھی 12 کلاسیں رہتی ہیں, اور آپ ویکلی لیسن پلان اگر دیکھیں نا تو اس میں اگلی کلاسوں میں ہم نے پڑھنا ہے. کلاس 5 میں تو غالباً اسلامک ایتھکس ہے اور کچھ اور ٹاپکس ہیں. کلاس 6 سے آئی تھنک کوڈز آف ایتھکس سٹارٹ ہو جائے گی. تو اگر آپ کو یاد ہو, سب سے پہلی کلاس میں بھی میں نے جرنلی 1-2 آپ کو پوائنٹس کہا تھا پڑھیے گا, یو ٹی کی کوڈ آف ایتھکس غالباً میں نے کہا تھا, لیکن وہ اگلی کلاسوں میں ڈیٹیل سے سارے ٹاپکس آئیں گے. لیکن اب جو ان کا کویشچن ہے بالکل معقول اور اچھا کویشچن ہے, تو میں ان کے ساتھ سپورٹیو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر ادارہ صرف اپنا ہی خیال کر رہا ہے تو مجھے بتائیں عثمان صاحب, جو سب سے پہلی کلاس میں ہم نے وہ جو ماڈل پڑھا تھا وکٹر اینڈ کلن کا, جس میں ایگوئسٹک اپروچ تھی کہ ایک بندہ انڈیویجول لیول پہ دیکھے گا تو اپنا ہی فائدہ دیکھے گا, ٹیمز پہ دیکھے گا, یاد آ رہی ہے وہ چیز؟ یس سر. تو وہ پھر وہی چیز آ جائے گی نا. وہ صرف ایسے کام کر رہے ہیں, پالیسیاں بنا رہے ہیں کہ صرف اپنا ہی بینک بیلنس کمپنی کا بھرا جائے, لوگوں کی موٹیویشن چاہے خدا نخواستہ ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے, یا وہ بیچارے بول نہ سکیں کہ یار باس نکال دے گا, تو پھر کوئی فائدہ تو نہ ہوا نا. اگر آپ نے وہ ساری کلاسیں ساتھ ساتھ پڑھی ہیں تو میں نے یہی آپ سے پہلی کلاس میں بھی کہا تھا, چوتھی کلاس میں بھی کہا, اور انشاءاللہ زندگی دی تو 16ویں اور آخری کلاس میں بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو رہا ہے. اب جو آپ نے کوشچن کیا موٹیویشن بھی ظاہر ان میں نہیں ہوگی, اور وہ پہلی کلاس اگر آپ دیکھیں بشا کبھی کھول کے, اس میں تھا نا وکٹر اینڈ کلن کا ایتھیکل کرائٹیریا اور لوکس آف انالیسس. ایک سائڈ جناب ورٹیکل اور ہاریزنٹل ایکسس میں وہ آ جاتا تھا جناب انڈیویجول اپروچ, آرگنائزیشن اور اوور آل سوسائٹی کی. تو سر پھر وہ ایگوازم میں چیزیں آ جاتی ہیں نا, صرف ایک کمپنی اپنا ہی سوچتی رہے, ٹیم اپنا ہی سوچتی رہے, اور انڈیویجول اپنا ہی سوچتا رہے, تو ایسے تو سر کام نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ کوڈ آف ایتھکس میں آگے ہم پڑھیں گے اگلی کلاسوں میں ڈیٹیل سے. کوڈ آف ایتھکس میں انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم پڑھیں گے کہ کچھ جگہ چینج کرنی پڑتی ہیں چیزیں, وہ ضروری بھی ہوتی ہیں. کچھ جگہ جو چل رہا ہے وہ چلتے رہنے دینا چاہیے, وہ اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے. وہ ابھی تو آج تو نہیں ہو سکتا نا وہ والا کنٹینٹ, لیکن یہ ہے کہ کم از کم اتنا اندھیر بھی نہیں مچانا چاہیے کہ لوگ بیچارے پریشان ہی پڑے رہیں اور مجبوریوں کی وجہ سے کام کر رہے ہوں, تو وہ کیا انہیں موٹیویشن ہوگی. تو میں آپ کا ہم خیال ہوں اس بارے میں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سارے ادارے ایسے ہیں. بہت سارے لوگ, بہت سارے ادارے ایسا نہیں کرتے. وہ امپلائیز میں خود بھی مسئلے ہوتے ہیں, وہ کبھی یہ نہیں ہو رہا, کبھی وہ نہیں ہو رہا, تو کچھ لوگ بھی تو غلط ہو سکتے ہیں نا. لیکن اوورآل اگر اداروں کی پالیسیز ایسی ہیں جس سے واقعی کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں کسی کے ساتھ, تو وہ غلط بات ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ پراپر ورک ایتھیکل کلائمیٹ اور فیملی کلائمیٹ اور ورکنگ کلائمیٹ پازیٹیو نہیں ہوگا. یہ میرا ایک آنسر ہے. اور کوئی چیز رہتی ہے تو پوچھ لیں, کیونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں. سر وہ لاسٹ تھنگ کہ جو SWOT انالیسس لکھنا ہے سر, وہ ایز اے اسٹوڈنٹ لکھنا ہے یا ایز اے سول انجینئر لکھنا تھا ہمیں؟ جس طرح مرضی ہے لکھیں ہیں, لیکن ایک تو ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے, ورڈ والا جس نے لکھا نمبر ہو جائیں گے 0, اور دوسرا لکھنا ہے اپنا انڈیویجول کے لحاظ سے, چاہے آپ دونوں طرح سے لکھتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے لکھتے ہیں چاہے سول انجینئر, یہ تو آپ کی مرضی ہے نا, دونوں چیزیں مکس کر کے لکھ لیں. ٹھیک ہے, اوکے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, اذانیں شروع ہو گئی ہیں, آپ بھی پڑھیں نماز وغیرہ, دعا کریں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں, اور انشاءاللہ زندگی بھی تو اگلے جمعے کو کلاس لیتے ہیں. آئی ہوپ کہ اللہ کرے یونیورسٹیاں کھل جائیں, حالات کوئی پھر خراب ہو رہے ہیں, 2-3 ویکس کلاسیں ہوئی تھیں پھر وہ بھی ختم ہو گئی ہیں, اللہ رحم کرے. ٹھیک ہے, خیال رکھیے گا. اوکے سر, اللہ حافظ. اوکے سر, جی اللہ امان. حافظ. سر اللہ حافظ.